Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the third last episode of the novel Dil Tang Dam by Samreen Shah, so let's start it. मम्मी, मी कॉल एली। रिमशा जो बिस्तर पे बैठी सोच में गुम इरहा को अपने सीने से लगाए उसके बाद सहला रही थी, एकदम इरहा की बात पे चौंकी। क्यों अरुजान, मम्मी से डर लग रहा है? रिमशा ने अपनी बेटी की आंखों में नहीं देखा, बेटी की आंखों में देखती तो सिसक उठती। उसे सिकंदर की आंखें नजर आती और इन आंखों में ढेरों शिकवे होते। नो मम्मी, यू आर हर्ट, एली विल ट्रीट यू, ही विल बिकम डॉक्टी ना, सो प्लीज नॉट गेट हर्ट, आई डोंट वॉन्ट यू गेट हर्ट। ब्रैकेट, मम्मी आप तकलीफ में हो, अलान आपको ट्रीट करेगा, वो डॉक्टर बनेगा ना, इसीलिए ताकि लोग तकलीफ में ना हो। मैं नहीं चाहती आप हर्ट हो। रिमशा ने तकलीफ से अपनी आंखें बंद की। माँ से मोहब्बत करने के मामले में वो बिल्कुल अपने बाप पे गई थी। पता नहीं क्या देखा था दोनों ने उसमें। कभी दिल बुरा ही नहीं हुआ उनका रिमशा के लिए। हालांकि रिमशा बार बार उन्हें तकलीफ देती थी, मगर वो बदले में उससे प्यार और उसकी फिक्र करते थे। इसमें मामू भी शामिल थे, उसने उनका भी दिल दुखाया था। कितनों का दिल दुखाओगी रिमशा तुम? रिमशा ने इरहा के सर को दोबारा चूमा। मैं ठीक हूँ इरहा, आप परेशान मत हो, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। इरहा जो सीधी लेटी हुई थी एकदम मुड़ कर माँ के गिर्द बाजू फैलाई बोली, मैं साथ हूँ मम्मी, पापा डोंट कम, डोंट वरी, मी साथ हूँ, यू विल नो बी सैड। मम्मी पापा आए या ना आए मैं आपके साथ हूँ, मी जॉनी भा विल टेक केयर यू। रिमशा की एक आंख से आंसू टूट कर निकला। हाँ अब तुम ही हो, तुम्हें नहीं खो सकती मैं जोनी भा, मुझे अब तुम्हारे लिए जीना है, मैं अब तुम्हारे लिए जीऊंगी। वो खुद से अहद करते हुए बोली। उसका सर थपकने लगी। अगर आप मेरे शौहर हैं तो आप मेरे पास आए क्यों नहीं? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? इतनी देर खामोश रहने के बाद वो बोली। जब से हदाद ने बताया था कि वो उसका शौहर है, तब से उसकी बोलती बंद हो गई थी। उसके एकदम फ्रीज होने पर हदाद भी परेशान हो गया। उसे एहतियात से पकड़कर गाड़ी में बिठाया और खुद भी बैठकर उसने कुछ कहना चाहा, मगर कुछ सोचकर उसने मोबाइल बख्तावर को पकड़ाया। बख्त ने नासमझी से उससे मोबाइल लिया और खोला तो एकदम उसकी आंखें फैल गईं। मजीद गौर करने पे उसने देखा तो अब तो उसके अंदर अजीब सा सन्नाटा छा गया। ये तो वही थी, मगर सर पे बड़ी सी नीली रंग की टोपी पहने इतनी बड़ी मुस्कुराहट के साथ पोज मारती वो पता नहीं कहाँ पे थी। हमारी हनीमून की तस्वीर है, मालदीव। हाँ, पीछे रेत और गहरा नीले पानी के साथ ताड़ के दरख्त की भी जरा झलक नजर आई थी। हदाद ने आगे बढ़कर अपने अंगूठे से फ़ोन खोला और एल्बम्स में गया। उसने प्राइवेट एल्बम खोला क्योंकि उसमें बख्तावर और उसकी ख़ास तस्वीरें थीं। मेन एल्बम खोलते ही उसमें सिकंदर की तस्वीर आ जानी थी। अभी वो सिकंदर का बाप नहीं खोलना चाहता था। एक एक बात वो उसे आहिस्तगी से बताएगा ताकि वो हर बात को बड़े आराम से हजम कर ले। बख्तावर उन दोनों की तस्वीरों को देखने लगी। उसके तासुरात सपाट जबकि आंखें जामिद थीं। कहीं चलें? हनान और ऐना जागे हुए तो नहीं थे। वक्त का ध्यान हदाद की बात पे नहीं गया, वो बस तस्वीरें देखे जा रही थी। हदाद ने उसे खुद ही हैंडल करने दिया और खामोशी से ड्राइव करने लगा। वो बख्तावर को आज रात शहर का टूर देने का इरादा रखता था। वो आज उसके सारे सवालों का जवाब देगा। अभी वो रास्ते में था कि बख्तावर बोली। हदाद को इस सवाल की इतनी जल्द तवक्को नहीं थी, मगर ये सवाल बहरहाल आना तो था। मैं जब तुम्हारे पास आया था तो तुम डर गई थी, तो मुझे करीब अपने पास आना तो दूर, मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। बाद में ऐसी हिस्टैरिक हुई थी कि मेरे पास कोई चारा नहीं था माँ सिवाय तुम्हें स्पेस देने के, और मैं ये कह सकता हूँ कि तुम्हें वो दिन याद भी नहीं होगा। बख्तावर चुप रही। उसमें अभी भी उलझन थी। मानती थी वो हदाद से चिढ़ पा रही थी और वजह यही थी कि वो उसका शौहर था, लेकिन अभी भी कुछ मिसिंग था। ऐसा लगता था एक और शख्स उसकी ज़िंदगी में था, लेकिन वो था कौन? दिल के करीब था, मगर वो वाला रिश्ता नहीं था जो उसका हदाद के साथ था। कौन था वो जिसकी बातें उसके कानों में गूंजती थीं, जिसका अंदाज बिल्कुल उसके हनान भाई की तरह था, बल्कि उससे भी बढ़कर? क्या वो है या था? क्या वो उसके साथ कहीं एक्सीडेंट में शामिल तो नहीं था? मैं कार एक्सीडेंट में अकेली थी क्या? हदाद एकदम ठहर गया उसकी बात पे। बताएं हदाद, मैं अकेली थी या कोई और भी मेरे साथ था? उसके अंदाज में बेचैनी भांप कर हदाद का दिल डूबने लगा। हदाद? वो उसकी खामोशी पे अब की बात तेजी से बोली। कोई नहीं था बख्त, तुम अकेली थी। मैं हॉस्पिटल में था तो मुझे खबर मिली थी तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में। क्या मेरी ज़िंदगी में कोई और था जो अब नहीं है? वो किसकी बात कर रही है?
کس کی کرے گی؟ اپنے ماما کے علاوہ کس کی کرے گی؟ تمہارے امی ابو کی ڈیتھ ہو چکی تھی جب تم بہت چھوٹی تھیں، تم اکلوتی اولاد تھی ان کی۔ وہ بول کر چپ ہو گیا۔ بختیور ایک دم اس کی طرف مڑی۔ مطلب کہ حنان بھائی میرے بھائی نہیں ہیں؟ وہ کون ہیں؟ مجھے وہ بہت اپنے لگتے تھے مگر بھائی کے رتبے پہ کبھی دکھائی نہیں دیے۔ کیا وہ آپ کے جاننے والے ہیں؟ کیا انہوں نے آپ کی خاطر مجھے اپنے پاس رکھا؟ بتائیں حداد، اتنی سی بات پر میری الجھنیں حل نہیں ہو سکتی۔ نہیں، وہ تمہارا بھائی نہیں ہے۔ حداد کہیں سے بھی سکندر کا ذکر نہیں لانا چاہتا تھا، مگر اسے لگ رہا تھا کہ آج کی تاریخ میں سکندر آئے گا۔ اچھا، آپ کے جاننے والے ہیں؟ تمہارے ماموں ہیں۔ حداد نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ماموں؟ وہ میرے ماموں ہیں؟ تو انہوں نے مجھے اپنا بھائی کیوں کہا؟ ماموں کے رشتے سے میں نے ڈر تھوڑی جانا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف مجھے پتا چلتا ہے کہ آپ میرے لانگ لاسٹ ہسبینڈ ہیں، تو دوسری طرف پتا چلتا ہے کہ جن کے ساتھ رہ رہی ہوں وہ میرے ماموں کی فیملی ہے۔ پتہ نہیں سب کچھ فیک کیوں لگ رہا ہے۔ حداد نے اب گاڑی روکی اور اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں سنجیدہ تھیں۔ بختیور کو احساس ہوا کہ حداد کو یہ بات ٹھیک نہیں لگی۔ میں آپ کے اور اپنے رشتے کو فیک نہیں کہہ رہی، اس سینیریو کو مصنوعی کہہ رہی ہوں جس میں گری ہوئی ہوں۔ حداد، مجھے پتا تھا شروع سے کہ کچھ ہے ہمارے درمیان، بس ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی کچھ مسنگ ہے۔ حداد نرمی سے مسکرایا، آگے بڑھ کر اس کے گال سہلائے۔ تم کچھ چیزیں ہضم نہیں کر پا رہی، جو کہ سمجھنے والی بات ہے۔ تھوڑا وقت دو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بختیور نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایک دم اسے کچھ ہٹ کیا۔ جیسن مومبا؟ میں آپ کو جیسن مومبا بلاتی تھی کیا؟ حداد ہنس پڑا۔ توبہ ہے، 4 مہینے بعد تمہیں یہ واحد چیز یاد آئی؟ نہیں، آپ کے نام اور کھلے بالوں کو یہ دیکھ کر یہ نام بار بار زبان پہ آتا تھا، مگر میں یہ بول نہیں پاتی تھی۔ پتہ نہیں کیا تھا جو مجھے روکے جا رہا تھا۔ بختیور نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ اتنی دیر ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے، خاموشی سے ایک دوسرے کو پتہ نہیں تھا کیا کہہ رہے تھے، مگر دیکھنے میں لگ رہا تھا ہر احساس جو ان کے دل میں بیت رہا تھا اس کا اظہار کر رہے تھے۔ یہ کیسے ہوا تھا؟ اس کا اشارہ اس کی سفید آنکھ کی طرف تھا۔ 17 سال پہلے کی بات ہے، میں بھی ایکسیڈنٹ کا شکار ہوا تھا۔ یہ ہم میاں بیوی کا حادثے کے ساتھ عجیب ہی رشتہ ہے۔ بختیور نے دکھ سے کہا۔ حادثے اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی، ہر حادثے کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے۔ مجھے میرا حادثہ تم تک لایا تو مجھے میرا یہ نقصان برا نہیں لگتا۔ اس نے اپنی سفید آنکھ کی طرف اشارہ کیا۔ بختیور مسکرائی۔ میں سوچتی ہوں کہ ہماری عمر میں بہت زیادہ فرق ہے، لیکن ایسا کیا ہے جو مجھے آپ کی طرف کھینچتا تھا؟ اس کا جواب مجھے مل گیا۔ مجھے یاد ہو نہ ہو، یہ بات تو طے ہے کہ میری روح صرف آپ کو اپنے لیے قبول کرتی ہے۔ Glad to hear it۔ خیر، باتیں تو ہوتی رہیں گی، چونکہ ہم ایک سنیکی پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ٹین ایجر کی طرح گھر سے باہر نکل چکے ہیں۔ کیوں نہ اس مومنٹ کو انجوائے کریں، باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ بختیور کو ایک دم یاد آیا وہ گھر سے باہر نکلی ہے۔ او مائی گاڈ، اگر بھائی اور آپی، میرا مطلب ہے کہ ماموں کو پتہ چل گیا تو وہ بہت ناراض ہوں گے۔ ایک کام کریں، آپ مجھے گھر چھوڑ دیں، ہم کل ملیں گے۔ وہ اب پینک کرنے لگی۔ یار، تمہارا ماموں مجھے اچھی طرح جانتا ہے، تمہیں اس کی اجازت کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ میرا قانونی اور شرعی حق ہے تم پر، میری اجازت میٹر کرتی ہے، بس بات ختم۔ ہاں، اس میں ہم اپنے ٹین ایجر والے ارمان پورے حق سے پورا کر سکتے ہیں۔ میں تو ابھی تک بچی ہوں۔ ہاں، آپ کے 25 سال پرانے ارمان کو پورا کرنے میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ حداد نے اسے گھورا۔ تمہاری یاداشت جائے یا نہ جائے، زبان اور انداز ہمیشہ ویسے ہی رہے گا۔ بختیور نے گھورا۔ دور یا پاس رہوں آپ کے کھڑوس رہیے گا۔ ایسا لگتا ہے فوج سے واسطہ رہا ہوگا آپ کا۔ کیپٹن رہ چکا ہوں، وہ الگ بات ہے کہ نکالا گیا ہوں۔ بختیور کا منہ کھل گیا۔ آپ فوج میں تھے؟ کچھ ایسا ہی تھا۔ اس طرح باتیں کرتے کرتے حداد نے ایک مارٹ پہ گاڑی روکی۔ آؤ چڑیل، تھوڑی سی شاپنگ کرتے ہیں، پھر ایسی جگہ جا کر بیٹھ کر خوب جنک فوڈ کھائیں گے اور اپنا غم ہلکا کریں گے۔ اس حلیے میں آپ کے ساتھ باہر کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ اترنے لگا تو بختیور مکر گئی۔ بختیور عظیم کا جہاں تک مجھے پتا تھا وہ برے سے برے حلیے میں بھی ہوتی تھی، تو اپنے شوق پورا کرنے کے لیے فٹافٹ اس جگہ پہنچتی تھی۔ کپڑے بدلنا تو دور، بالوں میں برش کر لے بڑی بات ہے، اور ابھی تم بالکل عام سے حلیے میں ہو۔ مجھے بھی تو دیکھو کس حلیے میں ہوں۔ بختیور نے دیکھا حداد بلو ٹی شرٹ اور بلیک آرام دہ پجامے میں اپنے بالوں کی پونی بنائے بالکل پرفیکٹ لگ رہا تھا۔ بس اس نے گلاسز نہیں پہنی تھی، داڑھی بھی ہلکی سی ٹرم ہوئی لگ رہی تھی۔ بختیور خاموشی سے نکلی۔ ہم ملے کیسے تھے؟ میرا مطلب یہاں پھر میں اور تم پاکستان میں رہتے تھے، لاہور میں، اور ہماری ملاقات حنان اور دریانہ کے گھر میں ہوئی تھی۔ وہ ٹرالی پکڑ کر اندر آیا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب وہ بختیور کو مارٹ لے کر آیا تھا۔
کیسے اس نے چاکلیٹس کا ڈھیر اپنی آگوش میں لیا تھا، کیسے چیزیں گرا کر اس کا نقصان کروایا تھا۔ مسکرا کر اس نے سر ہلایا۔ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ اس نے حداد کو دیکھا جو ہاٹ فلیمنگ چیٹوز کے بڑے بڑے پیکٹ نکال کر ڈال رہا تھا۔ اسے کیسے معلوم کہ ہاں شوہر ہے اس کا؟ کچھ نہیں، اب ہر بات بتا کر مجھے پتہ نہیں کیوں تم پر غصہ آ رہا ہے۔ تم ہمارے درمیان گزرے پلوں کو آخر کیسے بھول سکتی ہو؟ کچھ دیکھتے ہوئے بالکل تمہیں کچھ یاد نہیں آتا؟ بختاور نے میٹھے اور نمکین پاپ کارن پھینکے۔ جیسے میرے اختیار میں ہے نا۔ ذہن پہ زور ڈالتی تھی تو سر میں شدید درد ہونے لگ جاتا تھا۔ توبہ، عجیب دھندلے چہرے نظر آتے تھے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں خود یاد کرو۔ وہ اب سوس رکھنے لگی۔ حداد نے نکالا۔ پرائز بھی دیکھ لیا کرو محترمہ، اب اتنے پیسے والا نہیں ہوں۔ حداد نے بہت چھوٹی والی بوتل رکھی۔ ایک عالی شان لگژری ولا میں رہنے والا آدمی، ٹیسلا چلانے والا، ملک کے ٹاپ میڈیکل ہاسپٹل کا لیکچرار، اتنا کنجوس، اور یہ گھڑی جو کہ ٹیگ کی پہنی ہے یہ $4,000-5,000 سے کم کی نہیں ہوگی۔ حداد نے چاکلیٹ سمیت مزید جتنی چیزیں تھیں وہ ڈالنے لگا۔ ایک دم اسے اور اپنی گھڑی کو دیکھنے لگا۔ تھینک یو بتانے کے لیے کہ میں امیر ہوں، مگر ایسا نہیں ہے۔ جس عالی شان گھر میں رہ رہا ہوں وہ میری بھانجی کا ہے، گاڑی بھی اسی کی ہے، میری گاڑی وہ استعمال کرتی ہے، اور رہی کمانے کی بات تو آئی ایم کمفرٹیبل، احتیاط سے خرچ نہیں کروں گا تو کیا چھوڑوں گا تمہارے لیے اور اپنے بچوں کے لیے۔ حداد نے ایک دم اپنی بات پھسل جانے پہ خود کو کوسا۔ اس گھڑی کی بات تو یہ میری بیوی نے لے کر دی ہے۔ اب وہ پینے کے سیکشن میں آئی تو بختاور کو ایک دم جھٹکا لگا۔ بیوی یعنی اس نے؟ اس کا تو سر ہی چکرا گیا۔ زندگی میں $500 سے اوپر رقم نہیں دیکھی، اور یہ 5-6 لاکھ کی گھڑی اسے دے گی؟ وہ میں نے مجھے کیا یہ میں نے واٹ؟ تم کیا پیو گی؟ پانی؟ میں کہاں اسے اتنے پیسے والی؟ میں تو پرسوں اپنے پیسے سے €30 کا بیگ لیتے ہوئے 1000 بار سوچ رہی تھی، وہ بھی ضرورت کے تحت، اور میں یہ گھڑی؟ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ مارننگ سٹار وہ اس لیے کیونکہ تمہیں اپنی کمائی سے خرچ کرنا پڑا تھا۔ خیر، میری 38 برتھ ڈے پر تحفہ دیا تھا۔ وہ اب اپنی مرضی کا ڈرنک ڈال کر اب کیش کاؤنٹر کی طرف آیا۔ مجھے لگتا ہے بینک لوٹا ہوگا کیونکہ اتنے پیسے میرے پاس نہیں ہو سکتے۔ حداد ہنس پڑا۔ اچھا تو یہ چوری کا مال ہے۔ وہ دونوں اب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ بخت اس کے بعد سے خاموش ہو گئی تھی۔ سلامی میں پیسے نہیں ملتے کیا؟ اسی سے دیا ہوگا۔ ہماری شادی ترکی میں ہوئی تھی، ہنی مون مالدیپ میں، پہلے سوئٹزرلینڈ میں تھے، اب وینا میں۔ لگتا ہے میں کسی رئیس کی اولاد تھی۔ آپ تو خود کو غریب ظاہر کر رہے ہیں۔ او گاڈ، میں جو بس یا ٹرام میں کالج آتی ہوں، اس نے اتنی لگژری لائف گزاری؟ ہاں تم امیر تو ہو، ماں باپ پیچھے بہت چھوڑ کر گئے۔ مجھے پالا ماموں نے تھا۔ ہاں، وہ بے تاثر لہجے میں بولا۔ وہ سمجھی حنان، جبکہ اس کا دھیان سکندر حدید کی طرف کیا۔ لیکن خیر فی الحال آج کے لیے بہت ہے، میرا سر گھوم جائے گا۔ اس نے اپنے سر کو دبایا۔ حداد نے آگے بڑھ کر اس کی گردن کے پچھلے حصے کو پکڑ کر دبایا۔ ریلیکس بخت، مجھے معلوم ہے کہ اٹس اے لاٹ ٹو ٹیک، مگر ہضم ہو جائے گا۔ اچھا گیس کرو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے گردن کو دوبارہ دبا کر پھر اس کے ایک کندھے کو دبایا۔ اس کے بعد اس کے بال بگاڑتے ہوئے کہا، کسی پرسکون جگہ؟ ہاں کچھ ایسا ہی ہے۔ کافی دیر بعد وہ کسی نیچر پارک میں موجود گھاس پہ بیٹھے ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ اب روئے کیوں تھے؟ وہ ارو کا فیورٹ سیب کا جوس جو کہ اب اس کا بھی تھا پیتے ہوئے چونکا۔ بس ایسے ہی؟ کندھے اچکائے وہ بولا۔ حداد پلیز، آپ مرنے کی بات کر رہے تھے؟ کیا ہوا؟ حداد نے اس کے پیکٹ میں ہاتھ ڈال کر چپس نکالے۔ میری بھانجی رمشا خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی، اور یہ سب کرتے ہوئے ارہا نے اسے دیکھ لیا۔ حداد نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ بختاور کا ایک دم ہاتھ اپنے سینے پہ گیا۔ اللہ، ارو کی ماما وہ خود کو مارنے والی تھی، مگر کیوں؟ حداد نے چاند کی اور ذرا فاصلے پہ بڑے سے بلب کی روشنی میں اس کے آنسو دیکھے۔ ہاں شکر ہے میں آ گیا، مگر اسے روکنے کی خاطر میں نے اسے تھپڑ مار دیا، اور اس بات کے لیے میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اور اگر اسے معلوم ہو گیا تو اس نے مجھے جان سے مار دینا ہے۔ کیا بول رہے ہیں حداد؟ مجھے بتائیں آپ کی بھانجی نے ایسا کیوں کیا؟ انہیں ارو، اس معصوم جان کا بھی کوئی خیال نہ آیا؟ ارو کہاں ہے؟ آپ اسے کدھر چھوڑ آئے؟ وہ اس کے قریب آئی۔ وہ اپنی ممی کے پاس ہے، تمہیں تو پتہ ہے، لاکھ میرے سے قریب ہو پیار تو اسے اپنی ممی سے بہت ہے۔ ہم اکثر رے کی اندرونی جنگ میں اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیتے تھے، مگر ارہا نہیں چھوڑتی۔ ارہا ماں کو سپیس نہیں دیتی تھی۔ جب رمشا دکھی ہوتی وہ ماں سے چپک جاتی۔ ممی بس نو سیڈ، ممی نو کرائے۔
ہم سب کو، حتیٰ کہ اپنے فیوریٹ پاپا کو ٹرمپل کرنے لگ جاتی۔ ٹرمپل؟ بریکٹ، آپ کب تک لوگوں کو بخشیں گے ماما؟ ٹرمپلنگ سے باز نہیں آئیں گے نا؟ مجھے تو آپ سے بات کرتے ہوئے خوف آتا ہے۔ یہ وہ کس سے مخاطب تھی؟ اور کسی کی گہری کالی آنکھیں اور سنجیدہ چہرہ بار بار سامنے آ رہا تھا۔ کون تھا وہ؟ اس کے ابو کہاں ہیں؟ ابو؟ ساری فساد کی جڑ ہی وہ ہے، پتہ نہیں زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، کچھ خبر نہیں۔ اور پیچھے رمشا سفر کر رہی ہے۔ بختاور کو یہ سنا پتہ نہیں کیوں اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی بہت اپنے کے گم ہو جانے پہ اس کا دل تڑپ اٹھا ہو۔ کوئی بہت مقدس رشتہ تھا اس کالی آنکھوں والے شخص سے۔ کیا ہوا انہیں؟ کسی چکر میں اسے اغوا کر لیا گیا۔ 4 مہینے سے اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ اس کے جانے کے بعد سے رمشا ورس کنڈیشن میں ہے۔ پہلے تو بہت چیختی چلاتی تھی، توڑ پھوڑ کرنا، ہاسپٹل کے ڈھیروں چکر اس کی وجہ سے لگ جانے، گھر سے ننگے پیر باہر نکل جانا، اسے ڈھونڈنا، اس کے بعد پکڑ کر زبردستی لانا، اور بھی بہت مویلے اس نے کیے۔ پھر ذرا نارمل ہوئی تو ہم سمجھے سمجھوتا کر لیا حالات سے، مگر نہیں، وہ اپنے اندر کی جنگ شروع کر بیٹھی۔ کٹس لگانے لگی، خود کو جلانے لگی، بس ایسی کوشش کرتی جس سے وہ درد محسوس کرے۔ میری برداشت آج ختم ہو گئی تھی۔ جب میری نظر اس کے بازو پہ لکھی داستان پہ گئی، میں رو پڑا۔ میں اسے فیل کر چکا تھا۔ تمہارا غم کم تھا جو یہ بھی دیکھنا پڑا۔ او حداد، آئی ایم سو سوری۔ بختاور نے حداد کو اپنے ساتھ لگایا۔ مجھے معاف کر دیں، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، اس بات پہ شرمندہ مت ہونا۔ غلطی اس شخص کی ہے جس نے میری بھانجی سے ایسی محبت کی کہ وہ اس کے وجود کے بغیر ہی ایسی پاگل اور دیوانی ہو گئی۔ وہ شخص ایک ڈرگ کی طرح تھا، اس کا نشہ تباہ و برباد کر دینے والا تھا۔ اس کی محبت مر مٹ جانے والی تھی۔ بڑی کمال اور عجیب شخصیت کا مالک ہے۔ بس دعا کرو وہ آ جائے، نہیں تو مجھے آگے کے لیے بہت ڈر ہے۔ انشاءاللہ وہ آئیں گے، آپ پریشان مت ہوں، وہ ضرور مل جائیں گے انشاءاللہ۔ حداد نے جوس کا کیپ کھول کر اسے دیا۔ بخت نے لیا۔ وہ ویسے کیسے تھے؟ میرا مطلب کس طرح کے آدمی تھے؟ میرا مطلب جیسے ارو ان کی فین ہے، بیٹیاں تو ہوتی ہیں، مگر آپ کے ذکر میں نے ستائش محسوس کی ہے۔ عورت اپنے شوہر کو لے کر غمگین ہوتی ہیں، مگر میں یہ نیکسٹ لیول دیکھ رہی ہوں۔ وہ کیسے تھے؟ تم نے بیوٹی اینڈ دی بیسٹ دیکھی ہے؟ ہاں، مرتضیٰ کے ساتھ ابھی 3 دن پہلے۔ بیسٹ کی پرسنالٹی ہے نا، بالکل اس کی بھی ایسی تھی۔ باہر سے پتھر کا مجسمہ جس سے شعلے اگلتے تھے، کبھی کبھی فنی ایزی گوئنگ تو کبھی ایسا کہ کھال اتار دینے والا، دھوپ چھاؤں جیسا مزاج رکھنے والا، اپنوں کا ہر دل عزیز اور دنیا والوں کے لیے دہشت اور حقارت کی مثال۔ وہ رمشا کا داؤد تھا۔ وقت ایک دم اپنے اندر عجیب سناٹا محسوس کرنے لگی۔ وہ ایسے آدمی کو جانتی ہے، وہ ایسے آدمی کو جانتی ہے، ہاں وہ جانتی ہے۔ پوزیسیونیس کا ایک الگ سٹینڈرڈ قائم کیا تھا، اس کی خاطر سب کو مارنے کو تیار، مطلب بس بخشنا اس کی فطرت میں نہیں تھا، مگر رمشا کے آنسو اسے پگھلا دیا کرتے تھے۔ وہ ایک ہاتھ سے جو لوگوں کی جان نکال لیتا تھا، اس کے ہاتھ رمشا کو سختی سے پکڑتے بھی کانپ جاتے۔ وہ رمشا کا سائیکو بیسٹ تھا۔ بختاور کی حالت عجیب ہونے لگی۔ وہ ایسے شخص کو جانتی ہے۔ اس نے دیکھا اس کے پیچھے ایک بچی 7 برس کی روتے ہوئے کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے بازو میں چوٹ لگی تھی اور اس کی چوٹ کی جلن کے باعث وہ سسک رہی تھی۔ پھر اس نے دیکھا کوئی لمبا چوڑا خوبصورت آدمی جس کی شکل کافی دھندلی سی تھی۔ اس نے دیکھا وہ لڑکی اس کو دیکھ کر زور سے رونے لگی۔ ماما! وہ شخص پریشانی سے جھکا اور اسے آغوش میں لیا۔ ماما مجھے درد ہو رہا ہے، ماما میں گر گئی تھی۔ پھر اس نے اس شخص کو بڑے پیار سے اسے تھپکتے اور اس کے آنسو پونچھتے دیکھا۔ پھر وہ اس کا ماتھا چوم رہا تھا۔ کیا وہ اس کے پاپا تھے؟ لیکن وہ تو ماما بلا رہی تھی۔ کون تھے یہ؟ اس کے بعد اس شخص نے اسے اٹھایا اور وہ کسی پہ دھاڑ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں، ارے یہ تو وہی کالی آنکھیں تھی۔ میری بچی گری اور تم لوگ اب بتا رہے ہو؟ میں تم سب کو جان سے مار دوں گا اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا۔ یہ میری بیٹی ہے، ڈائمنڈ کاپو کی بیٹی۔ پھر وہ روسی زبان میں کسی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ روسی؟ اس کے بعد وہ لوگ غائب ہو گئے۔ بخت؟ ہاں۔ اس نے دیکھا حداد پریشانی سے اس کا چہرہ تھامے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم نے میری جان نکال دی تھی، تمہارے پسینے چھوٹ گئے ہیں، تمہارے ہاتھ کانپ رہے تھے، مجھے لگا تم بے ہوش ہونے والی ہو۔ یہ لو پیو، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے بوتل بخت کے ہونٹوں سے لگائی۔ بخت نے جوس کے چھوٹے چھوٹے سپ لیے، پھر بوتل پیچھے کر کے بولی، ہاں بس ایسے ہی دل گھبرا گیا آپ کی بھانجی کا سوچ کر۔ میں نے کہا تھا میں بات نہیں کرنا چاہتا، اور تم؟ وہ کس طرح کے پوزیسو تھے؟ حداد کو لگ رہا تھا جیسے وہ مزید اس شخص کے بارے میں آج کے دن جان کر رہنا چاہتی ہے۔ وہ بہت پوزیسو تھا اس کے لیے، اس کا پاگل پن تو کچھ بھی نہیں تھا اس کے آگے۔ وہ ہنس پڑا۔
رمشا کی تصویر ایک دن کسی نے سوشل میڈیا پر ڈال دی اور اس کے نام کی بجائے رے لکھا ہوا تھا، اسی نام سے جس سے وہ مخاطب ہوتا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ بہت حیرت اور اشتیاق سے اس سے پوچھنے لگی۔ اینا کا فون آیا جب رمشا پلر کے ساتھ ٹیک لگائے سکندر اور ارہا کو دیکھ رہی تھی۔ سکندر 7 ماہ کی ارہا کو کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارہا 2-3 بار نیچے زمین پہ بیٹھ جاتی پھر اٹھتی۔ می آئی اٹس اوکے ارو یو کین ڈو اٹ بریکٹ، تم یہ کر سکتی ہو ارہا۔ اس نے فون کانوں سے لگایا۔ ہاں بولو اینا۔ وہ سننے لگی تو پھر ایک دم چونکی۔ کیا مطلب؟ اس کا چہرہ سفید ہو گیا، دل لمحے میں رک گیا۔ پھر اس نے دیکھا دوسری سمت جاوید آ رہا تھا اور اس کا چہرہ بہت زیادہ سرخ تھا۔ اس کے انداز میں عجیب سی پھٹ جانے والی تیزی تھی، جیسے وہ کسی کو گولی مار دے گا۔ رمشا نے فون تیزی سے بند کیا اور انسٹا کھولا اور ایک پیج پر گئی تو ذرا سا سکرول کرنے پر اسے وہ تصویر مل گئی۔ اس کا سر چکرا گیا۔ سکندر اب اتنا میڈیا میں نہیں آتا تھا۔ اس کی اب کوشش ہوتی کہ وہ کم سے کم دنیا کی نظروں میں آئے۔ یہ اس کو اکسانے کے لیے مخالفین نے پیڈ خبر چھاپی تھی۔ وہ اس سے پہلے نظر ہٹاتی اس نے دیکھا سکندر ایک دم ٹھہر کر جاوید سے کچھ سننے لگا۔ پھر ارہا کو دیکھا جو کھڑے ہونے کی کوشش میں باپ کی ٹانگوں سے چپک گئی تھی۔ رمشا کو ڈر تھا کہ وہ غصے میں اندھا ہو کر ارہا کو بھی جھٹکے گا، مگر اس نے ارہا کو اٹھایا اور اسے چوم کر جاوید کو پکڑایا۔ پھر جاوید کے جانے کے بعد ایک دم وہ تیزی سے گھوما اور رمشا کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں ایسی تھیں جیسے کہہ رہی ہوں میرے قریب مت آنا ورنہ خود کو میرے حشر سے بچا نہیں پاؤ گی، اور وہ تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا۔ رمشا اس کی خاموش دھمکی کی پرواہ کیے بغیر اس کے پیچھے بھاگی۔ داؤد پلیز کچھ بھی مت کیجیے گا، اس قبر کو ہٹا دیں گے، ویسے بھی میں کسی کے لیے اہم نہیں ہوں داؤد، وہ کہتے ہوئے تیزی سے اس کے پیچھے آئی اس کو پکڑنے، مگر وہ رک نہیں رہا تھا۔ سکندر رے کی جان، یہ خبر اہم نہیں ہے، میری بات۔ سکندر مڑا اور اس کے جبڑے کو سختی سے پکڑا۔ پوری دنیا کی نظروں کے سامنے تمہاری تصویر ہے، 100 سے زائد لوگوں نے کمنٹ کیے ہیں، میری بیوی پہ کمنٹ، جس کے بارے میں کسی سے سننا تو دور انہیں دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا، اور تم کہتی ہو اہم نہیں ہے۔ وہ اس کا منہ جھنجھوڑ کر گرایا۔ کسی کی شرارت ہوگی، آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، ایک لفظ نہیں، تم سن لو، یہ سب میرے ہاتھوں سے مریں گے، ان کے لیے مذاق ہوگا مگر میرے لیے زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ اسے چھوڑ کر وہ جانے لگا تو غصے میں اس نے زور سے سائیڈ مرر کو توڑ ڈالا۔ اس کا بس چلتا اپنی اس قیمتی گاڑی کو آگ لگا دیتا۔ میری بیوی پبلک پراپرٹی نہیں ہے، وہ چیخ کر کہتا ہوا ایک بار پھر اسے پکڑ چکا تھا۔ تم میری رے ہو اور ان میگزین والوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے ان سب کی جان اپنے ہاتھوں سے لوں، اور مجھے اب کوئی نہیں روکے گا، تم بھی نہیں۔ اس سے پہلے رمشا کچھ کہتی اس بپھرے ہوئے شیر نے آہستگی سے اس کے ماتھے پہ پیار کر کے اسے چھوڑا اور جیپ میں بیٹھا۔ بس اس کمپنی والوں کا ایسا حشر ہوا کہ باقی سب نے توبہ کر لی کہ داؤد اور ان کے فیملی سے ہزاروں فٹ دور رہیں گے۔ بہت فیمس اور خطرناک آدمی لگ رہے ہیں داؤد صاحب۔ حداد اس کی گود میں سر رکھ کر چاند کو دیکھنے لگا۔ بخت ایک دم حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں فیمس سے زیادہ خطرناک بہت ہے، مگر وہ بہت اچھا انسان بھی ہے۔ اس کے اپنوں نے اس کی حرکتوں سے کھار کھانے کے باوجود دوسرے کے سامنے ڈیفینڈ کیا ہے۔ کیا آپ نے بھی کیا ہے؟ میری اور اس کی بالکل نہیں بنتی، مگر ہاں میں بھی یہ کام کر چکا ہوں، اس نے مجھے بڑی قیمتی چیز دی تھی۔ بخت ایک دم اس کے چہرے کو دیکھنے لگی جو اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا۔ اس نے حداد کی نکلی ہوئی لٹ کو انگلی سے اٹھایا۔ میں ان سے ملنا چاہوں گی۔ حداد کی آنکھیں کھلیں اور وہ اسے گھورنے لگا۔ واہ کیا بات ہے آپ کی بیگم، میں سامنے ہوں، اس کو چھوڑ کر اس سے ملنا ہے؟ بختاور ہنس پڑی۔ نہیں وہ مطلب نہیں، مجھے واقعی اس شخص سے ملنا ہے، مجھے وہ کسی کی یاد دلا رہا ہے۔ حداد سمجھ گیا، اس لیے اسے مزید اکسائے بغیر بولا تو دعا کرو وہ آ جائے، کیونکہ مجھے ارہا اور رمشا کے لیے بھی خوف ہے، مجھے بھی ببا کے لیے بہت پریشانی ہے۔ حداد مسکرایا۔ بختاور نے ارہا کا مخاطب کیا ہوا نام لیا تھا، وہ بھی جانے بغیر، جس پر حداد بنا کچھ کہے مسکراتا آنکھیں بند کر چکا تھا۔ حداد مجھے ایسی بات بتائیں جو مجھے نہ پتہ ہو۔ مجھے اپنی بیوی کے بال بہت اچھے لگتے ہیں، اسے کھینچنے اور اس پہ چیزیں پھینکنے کا الگ مزہ ہے۔ بختاور کو رات کے 4 بجے چھوڑ کر وہ گھر واپس آیا۔ اس نے اپنے کمرے میں جانے سے پہلے ارہا کا کمرہ چیک کیا جو کہ خالی تھا۔ اس نے رمشا کا دروازہ کھولا جو کہ کھل گیا۔ اس نے دیکھا باتھ روم سے آتی روشنی میں وہ ماں بیٹی، بلکہ نہیں ارہا، بستر سے گھسٹ کر اتر رہی تھی۔ شاید اس نے واش روم جانا تھا۔
उसने हदाद को देखा तो उसे घूरने लगी और फिर तेज़ी से बेड पे चढ़ने लगी ताकि कहीं नाना मम्मी को डिस्टर्ब न करें। हदाद को हंसी आई। आगे बढ़कर उसने होठों पे उंगली और एक हाथ से कान पकड़कर माफ़ी मांगी। इरहा की घूरी मज़ीद गहरी हो गई। माँ की गर्दन पे बाजू डालकर बोली, यू गो, यू बैड, गो। सॉरी बेबी, हदाद ने सरगोशी में कहा। नो, यू हर्ट मम्मी। नो वॉन्ट सॉरी, यू बैड, गो। मम्मी उठ जाएंगी। हदाद ने उसे उठाना चाहा। इरहा माँ की गर्दन में मुंह दे चुकी थी। रिमशा हल्का सा किसमिसाई। अरू, मैं एप्पल जूस लाया हूँ और भी बहुत सी चीज़ें। अब इरहा ने सर उठाकर नाना को देखा मगर नाना के हाथ खाली थे। नो, यू नो हैव, यू लाई नाना। आप झूठ बोल रहे हैं। नीचे हैं और आपने वॉशरूम नहीं जाना। अब अरू को याद आया उसने तो वॉशरूम जाना था। यू नो केम नियर मम्मी, मैं आ रही हूँ, मम्मी के करीब मत आना। अच्छा ठीक है मेरी नानी अम्मी। हदाद ने उसे उठाया और दूसरे हाथ से रिमशा का कंबल ठीक करने लगा। इरहा ने हदाद के कंधे पे हाथ मारा। नो, जालिम लड़की। हदाद से रहा नहीं गया और रिमशा के सर पे प्यार करता सीधा होकर इरहा को बाहर ले गया। बस इरहा को नाराज़ किए बगैर कैसे वो सो सकता था। यू नो किसी मम्मी, यू हर्ट मम्मी, मम्मी वॉज हर्ट, यू हैव टू ट्रीट हर, नॉट स्लैप हर। यू एंग्री नाना। ओहो, अगर मारता ना तो मम्मी भी पापा की तरह छोड़कर चली जाती लड़की, फिर बैठे रहते सर पकड़कर। मेरा सर तो तुम बाप बेटी ने खोल देना था। कहाँ जाता मैं, बाप ने तो आ जाना है, उसने नहीं आना था। हदाद ने इरहा को पकड़ा ताकि वो सिंक में झुककर अपने हाथ धोए। इरहा बहुत डांट रही थी। नो, मम्मी वॉज नॉट लिविंग, शी वॉज हर्ट, यू ऑल्सो हर्ट हर। मम्मी इज गर्ल, नॉट आ पंजी बैग या बैग, पता नहीं क्या लिखा है भाई। मम्मी इंसान है, मतलब इरहा की ज़बान में लड़की, ना के पंचिंग बैग। ओके ओके, क्या समझा हुआ है मम्मी को। मम्मी मरने वाली थी अरू, मैंने उनकी जान बचाई है, आइंदा नहीं करूँगा, प्रॉमिस। मुझे कुट नहीं खानी तुम्हारे बाप से। यू सेव मम्मी। वो अब इरहा को उसके बिस्तर पे लाया और उसे लिटाया। हाँ, अब प्रॉमिस ना, मम्मी को हर्ट नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। प्रॉमिस, ब्रैकेट प्रॉमिस। हदाद ने उसके नन्हे से हाथ चूमे। प्रॉमिस। एंड नाउ हदाद दी ह्यूमिंग्स इस, क्या लिखा हुआ है यार, इज गना थ्रो हादी जो कर टू सोफा। यार ये ऐसे लिखा हुआ है। नो, यू लूज नाना। इरहा किलकिलाई। रिमशा तैयार होकर नीचे आई। उसने देखा हदाद ने इरहा को पीछे कंधे पे डालकर पकड़ा था और फिर उसे घुमाते हुए सोफे पे होले से झुककर गिराया। इरहा हंस पड़ी, लेकिन नाना को अपने छोटे छोटे मुट्ठियों से उसके सीने पे मुक्के मारने लगी। नो मी स्ट्रॉन्ग। अब हदाद दी ह्यूमिंग्स जोकर को 360 एंगल में घुमाएंगे। उसने फिर इरहा को घुमाया। इरहा की टांगें हदाद के मुंह पे जाके लगी। उफ चलाक लड़की। उसने इरहा को फिर गिरा। इरहा ने नाना के लंबे बाल पकड़ने की बजाय बिगाड़े। नाउ यू कैन सी मी, टुश नाना टुश। ओ मेरे बाल, मुझे नज़र नहीं आ रहा, ओ बचाओ मुझे, कोई बचाओ। इरहा अब हदाद को कंधे पे मारने लगी। हदाद ने अपना बाजू मुंह पे कर लिया। नो नाना, मी नो हिट फेस। नाना मैं आपके मुंह पे नहीं मारूंगी, बेफिक्र हो जाएं, कोई भरोसा नहीं है जो निभा। आ मैं गिर गया। इरहा की नज़र माँ पे गई तो खिलखिलाई। लुक मम्मी, ही विल नो हर्ट मी हंटिंग हिम, मी ट्रम्पलिंग लाइक पापा। हदाद की नज़र उस पे पड़ी। उसने लटों को अपनी आंखों से हटाया तो रिमशा मुस्कुराई। अरे जाग गई गुड़िया, नींद पूरी हो गई। रिमशा ने सर हिलाया। आप दोनों बहुत फ्रेश लग रहे हैं, बस कुछ लोग बहुत एनर्जेटिक हुए हुए हैं। उसने देखा इरहा नाना के पीछे बैठ गई और नाना के बालों को इकट्ठा करने लगी। बस ये उसकी आदत का हिस्सा था, नाना के बाल इकट्ठे करके खेलना। आप लोग नाश्ता कर चुके हैं या मैं बनाऊं? अरे हाँ, भूख लग रही है, तुम बनाओ। इरहा अब चौंकी। नाना, वाई यू लाइंग? वी बोथ एट मेकी एंड शेक।
लो जी, दोनों नाना नवासी बाहर मैकडॉनल्ड से खा कर आए थे। चुप, ख्वाब में खाया होगा। तुम बनाओ रिमशा, बाल छोड़ो मेरी लड़की। हदाद ने इरहा को घूरा। इरहा ने हदाद को देखा। नाना, एली सेज lying not good. It's bad. Why you lie? मॉरल पुलिस ऑफिसर, प्लीज़ मेरी जान छोड़ दो, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा, आप दोनों लड़े तो ना। अरुजान, नाना को नहीं टोकते, वो बड़े हैं। ओके। और मामू, आप बताएं क्या खाएंगे? तुम्हारे हाथ के बनाए कीमे पराठे। या मी वॉन्ट ऑल्सो परोंठे। अब तो इरहा की भी भूख चमक उठी। हदाद ने घूम के देखा। तुम खाकर नहीं आ गई थी, अब मेरी कॉपी कर रही हो। इतना सा पेट है और भूख चेक करो अपनी। बट मी वॉन्ट परोंठे, ई मज़ी का। इरहा ने तो ज़बान फेरते हुए जायका याद किया। रिमशा हंस पड़ी। आप दोनों भी ना, वो कहकर किचन की तरफ गई। एकदम लाइट ऑन की तो एक गुब्बारा फटने की आवाज़ आई। रिमशा का एकदम दिल पे हाथ गया। सॉरी वाला गाना बजने लगा। रिमशा के ऊपर कलरफुल रैपर गिरे और सामने बड़े फ्रेम में रिमशा की बचपन की तस्वीर थी, जिसमें 14-15 साल के हदाद ने उसे उठाया हुआ था। दूसरे में इरहा ने हदाद की गर्दन पकड़कर उसे घूरा। हदाद कराहते हुए एक्सप्रेशन देता एक कान पर कर चुका था। नीचे दरमियाने साइज़ के कार्ड में लिखा था, मम्मी, नाना इज़ सॉरी, ही लव यू, ही विल नॉट हर्ट यू, मी विल ट्रैम्पल हिम। रिमशा ने देखा, साथ में सॉरी केक के साथ नाश्ते की ट्रे थी, तैयार पड़ी हुई थी। सॉरी मिशे। रिमशा ने मुड़कर देखा। आंखों से पानी साफ किए वो आगे आई और मामू के सीने पे सर रख लिया। आई एम सॉरी मामू। या मी वॉन्ट हगी। अटेंशन सीकर। सेम टू यू नाना। रिमशा ने झुककर इरहा को प्यार करना शुरू कर दिया। मेरी जान, मेरी गुड़िया, मेरा गुड्डा, खा जाऊँ मैं इस मिट्टी छुरी को, मिस्री की डली। इरहा नाना को देखकर हल्की सी जबान निकालकर चुराने लगी। हदाद ने घूर कर आगे बढ़कर उसके सर पे हौले से चपत लगाई। मिर्ची की डब्बी है पूरी, चलो आओ केक काटते हैं हमारी मिशी के ठीक होने की खुशी में। या केक की मम्मी बर्थडे, उसने माँ के गाल पे प्यार करते हुए पुरजोश लहजे में कहा। हदाद उसकी ना समझी पे सर तासुब से हिलाते हुए बोला, सिली अरू। मी नो सिली नाना, यू से मी इज़ नॉट सिली। नाना अब अपनी ज़बान से ना भिड़े। मुझे बहुत खुशी हुई कि डॉक्टर हदाद के बजाय तुमने खुद मुझे कॉल करके अपॉइंटमेंट के लिए कहा। बैठो, खड़ी क्यों हो? रिमशा ने सर हिलाया और अपने मखसूस सोफे पे बैठी और एकदम पता नहीं क्या हुआ कि उसके लहजे में पुराने एतमाद और मजबूती के साथ एक अजीब सी बेबसी थी, ब्रैकेट जिसमें ज़रा नमी भी शामिल थी। मुझे हर हाल में ठीक होना है डॉक्टर फरीदा, मुझे अपनी इरहा के लिए हर हाल में ठीक होना है। मेरी बेटी, मेरी अरू बिखर गई है, उसे मेरी ज़रूरत थी और मैं बहुत बुरी माँ हूँ। वो तो चले गए मगर मैं तो थी ना। मैंने अपनी अरू जान का क्यों ख्याल ना रखा? वो कितना तड़प रहे होंगे ना डॉक्टर। मैंने बदला लेने के चक्कर में अरू को बर्बाद कर दिया। डॉक्टर, मैंने उसे कितनी तकलीफ़ दी, इतनी कि वो नन्ही सी जान तंग आकर कहीं निकल गई ताकि वो खुद अपने पापा को ढूंढ कर लेकर आए, ताकि उसकी मम्मी हर्ट ना हो। 2 साल की है वो, सोच सकते हैं आप, वो 2 साल की बच्ची खुद कहीं निकल गई ताकि वो अपने पापा को खुद लेकर आए कि मम्मी की आंखों से बहते आंसू थम जाएं, मम्मी खुद को हर्ट करना छोड़ दें। उसने अपने बाजू की स्लीव्स को पीछे करके अपने स्कार्स, ब्रैकेट, धब्बे देखे। उसने अपने बाजू में इतने कट्स लगाए थे कि उन्हें गिनना भी मुश्किल हो गया, छोटे बड़े, एक एक लफ्ज़ की शक्ल में। सिकंदर को बुलाने के चक्कर में वो इतनी अंधी हो गई थी कि उसे याद नहीं रहा कि वो कौन है, क्या है। बख्त तो अपने आप से ना आशना थी मगर उसका दिल तो जिंदा है ना, जबकि वो अपने दिमाग के साथ अपने दिल को भी मफलूज कर चुकी थी। वो मर गई थी। अब उसके अंदर का डायमंड, ब्रैकेट, हैवान किसी आसेब की तरह उसके वजूद पर इतना हावी हो गया था कि वो अपना नुकसान भी कर रही थी तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बल्कि महसूस भी कर जाए कि वो अपने साथ कितनी बड़ी ज़्यादती कर रही है तो बड़ी बात है। वो मज़ीद इरहा की हरकतों का बताने लगी, उसकी दीदा दिलेरी, उसकी हिम्मत, उसकी बातें, उसका इतनी सी उम्र में मजबूत होना, इतना हसास होना, बहुत सी चीज़ें याद रखना। वो खुदा का दिया एक अनोखा तोहफ़ा है रिमशा के लिए, मगर वो कितनी बेदर्दी से उस तोहफ़े को रोंद रही थी। मोहब्बत इतनी अंधी होती है क्या? अगर मोहब्बत ऐसी होती तो वो दुआ करती है कि इस जैसी मोहब्बत किसी को ना हो। आज ना वो सिकंदर का बार बार जिक्र कर रही थी, ना ही हिस्टेरिक होकर चीख चिल्ला या अपने बाल नोच कर चीज़ें तोड़ रही थी। बस इरहा, उसके जूनियर भाई ने उसको बुरे ख्वाब से जगा दिया था
کوئی غلط نہیں کہتا تھا کہ ارحا سکندر کا عکس، سکندر کا بازو ہے، سکندر کا بیٹا ہے۔ سائیکیٹرسٹ ہلکی سی مسکراہٹ سے اس جھلی محبت میں مٹ جانے والی لڑکی کے چہرے پہ پھوٹتا ممتا کا نور دیکھ رہی تھی۔ زخم بہت گہرے تھے، مگر ممتا کی محبت اس زخم کو بہت جلد مندمل کر دے گی۔ جب تک انسان خود نہ چاہے کہ وہ ٹھیک ہونا چاہتا ہے تو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگر ذرا سی وہ اٹھنے کی بھی کوشش کرے گا تو باقی کام اللہ اس کے لیے آسان کر دے گا۔ اور رمشا ٹھیک ہونا چاہتی تھی، وہ ارحا کی وجہ سے ٹھیک ہو جانا چاہتی تھی۔ میں پتہ نہیں کون سے اسکول میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں ماموں۔ وہ کافی دیر بعد واپس آئی تھی۔ 3.5 ماہ بعد وہ خود میں ایک تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔ ہاں، وہ ٹھیک ہونا چاہتی تھی، وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی۔ اسے ارحا کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اس نے خود ایک اب نارمل لائف گزاری۔ ارحا جیسے ہوشیار بچی کی زندگی وہ کسی حال میں بھی تباہ نہیں ہونے دے گی۔ وہ جانے سے پہلے لزانیہ اور کوکیز بنا کر سائڈ پہ رکھ کر اوپر نوٹ چھوڑ چکی تھی تاکہ حداد یا ایلیکس اوون میں ڈال کر ٹھیک 30 منٹ بعد نکال لیں، اور اب واپس آئی تھی تو گرما گرم لزانیہ کو ڈائننگ ٹیبل کے بیچ میں رکھ کر حداد جوس ارحا کے گلاس میں ڈال رہا تھا جو ابھی اسکول سے آئی تھی، اور حداد سے کچھ کہہ رہی تھی، شاید الان کے بارے میں۔ ہاں، آج کل وہ پیارا لڑکا اس کا دوست ہے نا، اسی کی وجہ سے ارحا کی زندگی بری طرح متاثر نہیں ہوئی۔ تو ایلن نے آپ کو کاٹن کینڈی لے کر دی؟ حداد اسے جوس کا گلاس دیتے ہوئے بولا، جس پہ وہ سر ہلا کر بولی، نانا اٹس الان ناٹ ایلا، یا ہی گیو می ہی نو می بریکٹ۔ ہاں، اس نے مجھے نیلے رنگ والا لے کر دیا، وہ مجھے اچھی طرح جانتا ہے۔ اس الان کے علاوہ آپ کسی اور سے کیوں نہیں دوستی کرتی پرنسس؟ پتہ ہے آپ کے پاپا ہوتے اب تک تو آپ کا دوست ٹرمپل ہو جاتا۔ تمہیں تو پتہ ہے انہیں لڑکے نہیں پسند۔ حداد نے اس چھوٹا سا بب اسے پہنایا تاکہ اس کے کپڑے بب ہوتا ہے۔ حداد نے اسے چھوٹا سا بب پہنایا تاکہ اس کے کپڑے گندے نہ ہو جائیں۔ پیلی سن فلاور والی لانگ شرٹ اور بلو جینز میں ملبوس، سر کے اوپر سورج مکھی کہتے ہیں کہ مکھی کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، والا ہیئر کیچ پہنے وہ بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ ارحا کے لیے ذرا سا پیس ڈال کر وہ اپنے لیے ڈالنے لگا تو بولی، نو موم بنانا، ہی از گڈ گائے، پاپا ول لائک ہی نو بیڈ۔ وہ می ماد یا مادد ترتا ہے۔ ارحا آج کل اردو بولنے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ الان اور براق اپنی ممی سے زیادہ تر اردو میں بات کرتے ہیں۔ الان نے ارحا کو بہت سے لفظ سکھائے تھے لیکن اس کے منہ سے توتلے الفاظ نکلتے۔ حداد نے مسرت بری حیرت سے اسے دیکھا۔ ارے واہ، ہماری ارحا اردو بولنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ آسٹریلیا کے اسکول والے کب سے بولتے بولتے ایک دم سامنے دروازے پہ نگاہ رمشا کی سمت گئی جو کھڑی ان کو بڑے غور سے سن رہی تھی۔ بچے تم کب آئیں؟ اس کے کہنے پر ارحا نے ماں کو دیکھا تو پورا منہ کھول کر مسکرائی۔ سلام ممی۔ الان کی ایک اور خوبصورت عادت، وہ آتے ساتھ ہی سب کو سلام کیا کرتا تھا۔ رمشا کے چہرے پہ حیرت بھری مسکان آئی۔ وعلیکم السلام میری جان، کیسا رہا اسکول کا دن؟ وہ آگے بڑھتے اس کا سر چومتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ بورنگ ممی، نو لائکی، آئی وانا گو ٹو الان کلاس، ہی از فنی۔ وہ کانٹے سے لزانیہ کی پیس کو ہلاتے ہوئے سر ہلا کر بولی، بریکٹ بالکل اپنے باپ کا انداز۔ مگر ایلن تو بڑا ہے نا جانو، آپ پڑھو تو آپ جلدی سے اگلی کلاس میں جاؤں گی۔ سوری مجھے ذرا باہر جانا ہے، آپ کو تکلیف ہوئی؟ سوری مجھے ذرا باہر جانا پڑا، آپ کو تکلیف ہوئی؟ وہ حداد کو آنکھیں اٹھا کر نہیں دیکھا کرتی تھی۔ جب سے حداد کو بے بس اور ہارا دیکھا اس نے اسے خود سے نفرت اور ان سے بے حد شرمندگی ہوئی۔ پہلے ہی ماموں کی زندگی برباد ہو گئی، مزید وہ زخموں پہ نمک چھڑک رہی تھی، جبکہ حداد مسکراتے ہوئے بولا، بریکٹ بخت کے ساتھ جو بے حد خوشگوار لمحہ گزارا تھا تو موڈ کیسے اچھا نہ ہوتا۔ ارے اس میں تکلیف دینے کی کون سی بات ہے، ویسے بھی اچھا کیا تم نے بنا لیا، ورنہ ان میڈم کو جیسے ہی کنڈر گارڈن سے اٹھایا مجھ سے فرمائشیں کرنے لگی۔ آؤ بیٹھو، تم کہیں گئی ہوئی تھی؟ جی، ڈاکٹر فریتا سے ملنے، اس کے بعد تھوڑی دیر پارک میں چلی گئی، ٹائم دیکھا کہ ارو کے واپس آنے کا وقت ہے تو پھر بس آنا پڑ گیا۔
حداد کے کانٹا پکڑے ہاتھ ایک دم ٹھہر گئے۔ مشی مگر آج تو فریدہ سے تمہاری کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں تھی، اس نے تمہیں کال کر کے بلایا؟ رمشا نفی میں سر ہلا کر بولی، میں نے خود ملنے کا کہا تھا ان سے۔ اس کے کہنے کی دیر تھی تو ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ حداد نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو، پھر خود پہ جلد قابو پاتے ہوئے بولا، اچھا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا، یا دوائیوں میں مسئلہ تھا؟ رمشا زخمی انداز میں مسکرائی، کسی میں مسئلہ نہیں ہے ماموں، سوائے میں ہاتھ دھو کے آتی ہوں اور میری جان مجھے بتائے گی کہ اس نے کیا پڑھا، کیا سیکھا، ٹھیک ہے؟ ارہا تو ماں کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر باغ باغ ہو گئی، پرجوش ہو کر اپنے ہونٹوں پر سے سوس صاف کرتے ہوئے بولی، می ول ٹیل یو ایوری تھنگ ممی، می اسکیری آل گرلز۔ توبہ، اس کی شرارتی مسکان اور چمکتی آنکھیں۔ سکندر آپ کہاں چلے گئے؟ اتنی پیاری سی دنیا سے اتنی جلدی کیوں محروم ہو گئے؟ اس سے پہلے وہ ان دونوں کے سامنے پھوٹ پھوٹ کے اس کی یاد میں ایک بار پھر بکھر کر رو پڑتی، وہ تیزی سے یہاں سے گئی۔ حداد اس کی پشت کو دیکھنے لگا، پھر گہرا سانس لیتے ہوئے وہ ارہا کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں اچھا، یہ خبر تو مجھے نہیں بتائی ہے، بتاؤ کس بات پہ ڈرایا ہے لڑکیوں کو؟ بالکل اس چڑیل کی طرح ہو تم۔ نو نانا، می نو وچی، ای بیڈ ورڈ، اینڈ دے ور بورنگ، شاؤٹی لائک اسکیری گرل۔ وہ دونوں پھر بات کرتے ہوئے کھانے لگے۔ ارہا تو کھانا مکمل کر چکی تھی۔ حداد نے اس کو ہاتھ دھو کر تھوڑا سا سونے کو کہا، جس پر وہ بولی کہ اسے الان کے گھر جانا ہے، تھوڑی دیر لیٹ جاؤ، پھر شام سے پہلے لے جاؤں گا، پرومس۔ نو یو نو ٹیکی می نانا۔ ارہا کو اپنے نانا پہ یقین نہ آیا۔ توبہ ہے لڑکی، آؤ تمہارے ہاتھ دھلواؤں۔ سنک میں کہاں پہنچے گا تمہارا ہاتھ؟ اس کے بعد بستر پہ لٹاتا ہوں، رات بھی نہیں سوتی، ہر وقت بندوقوں کے ساتھ لگی رہنا۔ نانا نو بندوقی، ای کال گن۔ ارہا حداد کے اٹھانے پر اسے بے اختیار ٹوکنے لگی۔ اوکے مس مارٹی، ایک اس انگریز نے ہمارے گھر میں پیدا ہونا تھا، وہ اسے سیٹل کر کے واپس آیا تو رمشا اپنے لیے کھانا ڈال رہی تھی۔ اس کے پیلے زرد کمزور چہرے کو دیکھ کر حداد کے دل کو کچھ ہوا۔ اس کی مشی۔ رمشا نے حداد کو دیکھا تو ہولے سے مسکرائی، مجھے لگا آپ کو لازانیہ پسند نہیں آیا، آدھا چھوڑ کر چلے گئے۔ حداد نے ذرا سا تعصب سے سر ہلا کر ہنستے ہوئے اس کے سر پہ چپت لگائی اور بیٹھا۔ پاگل، کبھی اچھا بھی سوچ لیا کرو، میری مشی نے کھانا بنایا ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جی بھر کے نہ کھاؤں؟ میں کوشش کروں گی ماموں، وہ بمشکل مسکرا کر ہمت سے بولی۔ اس کی اتنی بے بسی پہ نہ جانے حداد کا دل جیسے دہل اٹھا۔ اس نے رمشا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ میں ہوں نا مشی، کچھ بھی کہنا ہو مجھے کہہ سکتی ہو، بھائی کی جگہ تو نہیں ہوں میں، مگر تم سے بہت پیار کرتا ہوں، بالکل بیٹیوں کی طرح ہو تم، اور سچ پوچھو تمہیں مار کر مجھے ابھی بھی جتنی تکلیف اور شرمندگی ہوتی ہے کہ میں تم سے نظریں ملانے کے قابل نہیں ہوں، تمہیں کسی اور طرح سے بھی روک سکتا تھا، مگر پتہ نہیں سوچ ہی میری مفلوج ہو گئی۔ اس وقت سکندر حدید نہیں ہوں نا، اس لیے اس جیسا صبر مجھ میں نہیں ہے۔ احساس ہوتا ہے اس کا دل بہت خوبصورت ہے، اس کے جیسا دل کسی کا نہیں ہے۔ رمشا نے تڑپ کر حداد کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ ماموں کیسی بات کر رہے ہیں؟ مجھے روکنے کے لیے آپ کو اس وقت جو صحیح لگا آپ نے کیا۔ قسم ہے میں نے اس بات کو دل پہ لینا تو دور سوچا ہی نہیں، سب سے زیادہ ارو متاثر ہو رہی تھی تو آپ نے تو ایک طرح سے مجھے جگایا، وہ ایک ریفلیکس ایکشن تھا اور کچھ نہیں۔ ماموں کبھی اس بات پہ شرمندہ نہیں ہوئیے گا، بڑے اپنے چھوٹوں کو سیدھا کرنے کے لیے ایک دو لگا جاتے ہیں۔ حداد نے ذرا سا مسکرا کر اپنا سر ہولے سے جھٹکا۔ جو بھی تھا غلط تھا، بے حد غلط، تم یہ ڈیزرو نہیں کرتی۔ ڈیزرو تو میں کچھ نہیں کرتی ماموں، تبھی تو میرا داؤد مجھ سے بہت دور چلا گیا۔ وہ تلخی سے سوچتے ہوئے بولی، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے ماموں۔ حداد اس کے یکدم کہنے پہ چونک اٹھا۔ کیسا فیصلہ؟ اس میں تعجب کے ساتھ سنجیدگی تھی۔ اب یہ لڑکی خدا کے لیے کچھ الٹے کام نہ کرے، میں اسکول میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں۔ حداد کو سمجھ نہیں آئی اس بات پہ کیا رد عمل دکھائے، پھر ایک سوچ اس کے دماغ میں آئی۔ جب بخت سب کچھ بھولنے کے باوجود بھی اپنے ماضی کو جاننے کے لیے ہمت کر کے کھڑی ہو گئی تو رمشا کو بھی مضبوط ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی قدم تو اٹھانا پڑے گا۔ تم شیف بننا چاہتی ہو؟ رمشا نے سر ہلایا۔ میں کچھ کرنا چاہتی ہوں ماموں، ایسے بیٹھے سوائے فضول سوچوں کے مجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں خود کو بے حد مصروف رکھنا چاہتی ہوں، اتنا کہ وہ یہ کیسے بول سکتی ہے کہ وہ اسے یاد نہ رہے؟ یہ کیا کہنے والی تھی؟ خود کو جتنا بھی مصروف کر لے اسے بھلا نہیں پائے گی۔ لیکن تم گرافکس ڈیزائننگ کو
کنٹینیو نہیں کرنا چاہتی؟ تمہیں تو بہت شوق تھا لوگوز اور فری لانسنگ کا کام کرنے کا۔ اب نہیں رہا ماموں، وقت کے ساتھ میری ترجیحات بدل گئی ہیں اور کوکنگ مجھے ایک طرح سے سکون دیتی ہے تو میں یہی کام کرنا چاہتی ہوں۔ دوسرا، مسز مصطفیٰ کا کیفے ہے تو وہ مجھے مشورہ دے رہی تھی کہ میں وہاں پہ کام کروں۔ اس ٹائم تو سر سے گزرا، مگر اب میں سوچ رہی ہوں کہ اس بارے میں بھی سوچوں۔ ٹھیک ہے مشی، میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی کہ تم کچھ کرنا چاہتی ہو۔ میں کچھ سکولز کا پتہ کر کے ان کی انفارمیشن لاتا ہوں، اس کے بعد تمہیں جو مناسب لگا اس میں فارم فل کر لیں گے۔ آپ کو کوئی بھی بہتر لگے ماموں، بس اس کا ہی فارم لے آئیے گا۔ کوشش کیجیے گا کہ وہ گھر سے زیادہ دور نہ ہو۔ ٹھیک ہے بچے، اور کوئی حکم؟ وہ ایک دم خوشگوار موڈ میں اس سے پوچھنے لگا۔ رمشا مسکرائی۔ وہ کیسی ہے؟ کچھ یاد آیا اسے؟ حداد کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ نہیں، اتنی اچھی قسمت کہاں تمہارے ماموں کی، مگر ہماری بےحد اچھی دوستی ہو گئی ہے اور آپ کی بختہ کو تھوڑے تھوڑے اپنے شوہر اچھے لگنے لگے ہیں۔ دعا کرو اس کو اس نئی محبت سمیت اپنی پہلی محبت بھی یاد آ جائے۔ بریکٹ، اس نے رمشا کو یہ نہیں بتایا کہ وہ بخت کو سکندر کے باپ کے علاوہ باقی سب کچھ بتا چکا ہے۔ فی الحال وہ ہر چیز کو ٹائم دے رہا تھا کہ سیٹل ہو جائے۔ بختہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی ماموں، دیکھنا۔ ویسے آپ نے یہ بہت اچھی گڈ نیوز سنائی ہے۔ ویسے اس نے کہیں میرا یا سکندر کا ذکر کیا؟ حداد نے سر ہلایا۔ ہاں، جب غصہ آتا ہے تو بنا سوچے سمجھے کہہ ڈالتی ہے کہ آپ جانتے نہیں ہیں میرے ماما کون ہیں۔ اس کے بعد خود ہی انکاری ہو جاتی ہے کہ اس نے ایسی کوئی بات کی ہو۔ جب میں انجان بن کر پوچھتا ہوں ہاں کون ہے تمہاری امی؟ رمشا سر ہلاتے ہوئے کھانے کا لقمہ لینے لگی۔ آپ فکر مت کریں ماموں، وہ بہت جلد ہمارے پاس واپس آئے گی، اور تم بھی فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور مشی جی؟ وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ مجھے تم پر فخر ہے۔ آج اس کی بس چھوٹ گئی تھی، بارش کا موسم بھی ہونے کو تھا۔ سوچا کوئی ٹیکسی منگوا لے یا پھر حنان ماما یا حداد کو کال کر کے بلا لے۔ پھر اس نے سوچا ان کو کیوں ڈسٹرب کرے۔ اس کی یادداشت میں ذرا ایک تبدیلی آئی تھی۔ وہ کسی کو اپنے کام کے لیے ہرگز تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہر کام اپنی محنت کے بلبوتے پہ کر کے ثابت کرنا چاہتی تھی کہ وہ سیلف میڈ ہے۔ وہ پہلے جس کی بیٹی رہی ہو، اس کے ماں باپ کے ذریعے چاہے کتنا مال و دولت اس کے پاس ہو، اسے فرق نہیں پڑتا۔ وہ خود اپنی کوشش اور لگن سے کچھ بن کر دکھائے گی، اپنا نام بنائے گی۔ تیزی سے واک کرتے ہوئے اس نے فون نکال کر حداد کو میسج کیا۔ مجھے دیر ہو جائے گی ڈاکٹر، آپ اپنا آفس کھلا ہی رکھیے گا۔ اس نے حداد کے جواب کا انتظار کیے بغیر فون جیب میں ڈالا۔ اسے چلتے ہوئے 10 منٹ ہی ہوئے تھے جب اچانک اس کی جیب میں فون بز ہوا۔ پتہ نہیں باہر کون شور کر رہا ہے۔ فون نکال کر اس کی نظریں ذرا سی نیچے ہوئیں تو ایک دم دھماکے جیسی آواز پہ وہ وہیں کی وہیں فریز ہو گئی۔ پہلے تو سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے۔ جب اس کی نگاہیں اوپر اٹھیں تو اس نے بڑی خوفناک آواز سنی۔ احساس ہوا کہ یہ آواز تو اس کی تھی۔ اس نے دیکھا سامنے گاڑی بلکہ الٹ ہو کر گری ہوئی تھی اور اس میں دھواں نکل رہا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ آخر کب ہوا؟ اس نے دیکھا تیزی سے 3-4 گاڑیاں ذرا سی قریب آ کر رکیں۔ 5-6 لوگ ایک ساتھ اس گاڑی میں موجود کسی کو نکالنے لگے۔ منٹوں کے اندر اندر عجیب صورتحال ہو گئی۔ ہاسپٹل بھی شاید 2 منٹ کے فاصلے پر ہی تھا، جو مزید 5 منٹ میں ایمبولینس کے سائرن کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس دوران مزید رش ہو گیا، جبکہ وہ ساکت کھڑی اپنے ٹھنڈے وجود کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ یہ کارروائی مزید 10 منٹ کی ہوئی۔ اس گاڑی میں 2 افراد موجود تھے، ایک چھوٹی بچی جس کا پورا چہرہ خون سے بھر گیا تھا۔ بخت کو لگا وہ وہیں الٹی کر دے گی۔ اس کے بعد مزید غضب ہوا۔ وہ اب اسٹریچر میں ایک عورت کو لٹا رہے تھے جو کہ غالباً شی از پریگننٹ، وی نیڈ ٹو ہری اپ۔ یہ آواز پتہ نہیں وہاں اتنی دور سے کیسے سنائی دے رہی تھی۔ پلیز میری بیٹی، میری بچی، پلیز اسے کچھ مت ہونے دیجیے گا۔ ٹائنی، مومی کو چھوڑ کر مت جانا۔ ٹائنی، ٹائنی پلیز سیو مائی بیبی، پلیز اسے کچھ ہونے مت دیجیے گا۔ ریلیکس میم۔ کس کی آوازیں تھیں؟ یہ ٹائنی، یہ رونا، یہ تڑپنا۔ حداد، حداد آئی ایم سوری، ماما، ماما پلیز۔ حداد ماما، آپ دونوں روئیے گا مت، میں بہت اچھی جگہ چلی جاؤں گی۔ ماما پلیز آپ مت ٹوٹنا، میں اچھی جگہ جا رہی ہوں۔ اس کے بعد وہ رونا شروع ہو گئی۔ حداد میں آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ حداد۔ بارش شروع ہو چکی تھی، اس نے محسوس نہیں کیا اب وہ چلنے لگی۔ وہ اس منظر کو مزید نہیں دیکھ سکتی، نہیں، اس کی آنکھوں میں ہمت نہیں تھی۔ اس نے محسوس نہیں کیا کہ اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پر گیا۔
ان 4 مہینے میں وہ عجیب کشمکش میں رہتی تھی۔ اسے زندگی میں بہت کچھ عجیب لگتا تھا، جیسے کچھ مکمل نہ ہو، مگر مکمل نہ ہونے کے ساتھ وہ ایک عجیب سا خالی پن محسوس کرتی تھی، جیسے اس کے وجود کا حصہ اس سے جدا ہو گیا ہو۔ بہت بار اسے لگا ایک خوبصورت چیز اس کے پاس تھی، اب نہیں ہے۔ اوہو ٹائنی، تمہاری مومی کتنی بھلکڑ ہیں، پاپا کو ریمائنڈ نہیں کروایا؟ اب دعا کرو وہاں پہنچتے ہی پاپا مجھے ڈانٹے نا۔ فائل کے لیے تو نہیں کچھ کہیں گے، البتہ ایسے ڈرائیو کرنے پہ تو ضرور مار ہی نہ پڑ جائے۔ اور تمہارے بڑے ماما کو بریکٹ سکندر کو اگر خبر ہو گئی، انہوں نے تو سیل کر دینا ہے مجھے گھر کے اندر، ہاں سیل کر دینا ہے مجھے گھر کے اندر۔ لیکن مومی اور ٹائنی منا لیں گے نا، حداد نے وقت سے کہا تھا۔ اس کے جانے سے پہلے وہ اس کو اس کی فائل ضرور یاد دلائے۔ وہ آفس جانے سے پہلے لیپ ٹاپ پہ لگا تھا اور بختاور میٹھی دہی کھاتے ہوئے اچھا بول چکی تھی۔ جب حداد چلا گیا تو وہ اس کی چیزیں سمیٹ رہی تھی تو بختاور کو یاد آیا وہ اور حداد دونوں اس فائل کے بارے میں بھول گئے۔ اس نے سوچا حداد کو کال کرے، مگر وہ اب تک پہنچنے والا ہوگا۔ اس نے سوچا کیوں نہ خود دے آئے، ساتھ میں سائرہ سے بھی مل آئے۔ رمشا ارو کو نہلانے گئی تھی۔ جاوید اور الیکس گھر پہ نہیں تھے۔ اس نے رمشا کو بتانا ضروری نہ سمجھا، کیونکہ آپی نے تو ہرگز نہیں جانے دینا، اور کسی طرح ماما کو یہاں بلا لیں گی۔ ماما آج کل ویسے بھی اس کے معاملے میں حساس ہوئے تھے۔ وہ گاڑی لے کر نکل پڑی۔ ابھی راستے میں تھی تو بخت ٹائنی سے مخاطب تھی۔ ایک دم اس نے بیک مرر میں دیکھا ایک گاڑی تیزی سے اس طرف آ رہی تھی۔ بخت نے آنکھیں گھمائی۔ توپا آج کل کے ریکلیس ڈرائیورز، ماما ویسے صحیح کہتے ہیں۔ اس نے اس ڈرائیور کو راستہ دیا، مگر بار بار وہ اس کی راہ میں آ رہا تھا۔ بخت کو لگا وہ اسے تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتی، مگر اب ٹائنی کا معاملہ تھا۔ بختاور اسے نظر انداز کرتے ہوئے احتیاط سے گاڑی چلانے لگی۔ سیکنڈ میں وہ اس کی راہ میں حائل ہوا۔ اب بختاور کو سمجھ نہیں آئی، وہ پھٹنے ہی والی تھی جب دوسری سمت چلتے ہوئے بڑی ویگن اس کے بائیں جانب آئی، اور پھر ایک دم سب سلو موشن ہو گیا، اور 10 منٹ میں بختاور کی گاڑی الٹی پڑی ایسے ہی بری حالت میں دھواں نکال رہی تھی۔ وہ پوری کی پوری بھیگ چکی تھی، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، اس کے ہاتھ زور سے اپنی شرٹ کو پکڑے سفید ہوتے جا رہے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا کرے، کیا سب کچھ یاد آ جانے پر خوش ہو یا سب کچھ یاد آنے پر زمین میں دھس جائے۔ 2 گھنٹے بعد میری جان نکل رہی ہے۔ وہ فون اٹھا نہیں رہی، کہہ رہی تھی اسے دیر ہو جائے گی، اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ گھر پہ نہیں ہے، اسے نکلے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا ہے، کہاں ہے وہ؟ حداد چیخ پڑا۔ حنان خود فون پہ کسی سے مخاطب تھا۔ ایک دم حداد کو آنکھیں دکھانے لگا۔ اس کی داڑھ پہ صوفے کو پکڑ کر کھڑے ہونے کی کوشش کرتا مرتضیٰ بھی گھبرا گیا۔ ممی؟ دورانہ نے حداد کے بازو کو پکڑا۔ چاچو آرام سے ٹھنڈے ہو جائیں، وہ کہیں گئی نہیں ہوگی، ویسے بھی آج لیٹ ہو گئی تھی، اسے کوئی کام ہوگا، آئی ایم شور وہ کیا پتا کالج پہنچ گئی ہو۔ آپ پریشان مت ہو، ہماری بختہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ ہوگا بھی نہیں، اس نے دورانہ کو آنکھیں دکھائی۔ حداد بھائی صبر، چلائیں مت، وہ آپ کی بیوی ہے، مگر اس سے پہلے میری بھانجی، اسے ایک آنچ بھی آنے نہیں دوں گا۔ اینا تم انہیں سنبھالو، میں پتہ کرنے جاتا ہوں۔ ہاں جیسے میں رکوں گا نا۔ اس سے پہلے مزید کچھ بولتا دروازے کا لاک کھلا اور ایک دم دروازہ کھولتے ہوئے بخت آئی۔ سب کی جان میں جان آئی، مگر اس کی حالت دیکھ کر سب فریز رہ گئے۔ حداد اور حنان تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ بختاور، بختہ تم کہاں تھی؟ اور یہ تم بھیگی ہوئی کیوں ہو؟ بختاور، بچے کدھر تھی؟ فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ وہ دونوں بخت کی آنکھوں میں رقم داستان کو پڑھ کر ساکت ہو گئے۔ بختاور میری جان، دورانہ سامنے آئی۔ بختاور صرف حداد کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا، وہ روتے ہوئے نیچے گرنے لگی کہ حداد نے اسے پکڑ لیا۔ وہ چلی گئی حداد، وہ چلی گئی، اور مجھے آج پتہ چل رہا ہے۔ حداد، وہ کیسے جا سکتی ہے؟ میری چائنی، ہماری چائنی کیسے جا سکتی ہے؟ میں نے اپنی بیٹی کو مار دیا، میں نے اسے مار دیا، میں کتنی ظالم ہوں، اور اس کی جانے پہ ذرا نہ روئی، میں کیسی ماں تھی حداد؟ حنان کی برداشت ختم ہو گئی، وہ مزید وقت کو نہیں دیکھ سکتا تھا، سیدھا مڑ کر کمرے میں چلا گیا۔ دورانہ نے روتے ہوئے منہ پہ ہاتھ رکھا اور پیچھے ہوئی، جبکہ حداد وہ اس کو باہوں میں لیے چپ تھا، کچھ نہیں کہہ رہا تھا، وہ خود بہت غمگین لگ رہا تھا۔ آپ نے جانے سے پہلے کہا تھا کہ میں اپنا اور ٹائنی کا، آپ کی ٹائنی کا خاص خیال رکھوں، مگر میں نہیں رکھ سکی، مجھے ماریں، مجھے سزا دیں، میں نے آپ کی بیٹی کو مار دیا، میں نے آپ کی خوشیوں کا قتل کر دیا۔ اس نے حداد کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی طرف مارنے کے لیے بڑھایا۔ حداد نے وہی ہاتھ اس کے سر پہ رکھ کر اسے اپنے آپ میں سمیٹ کر اس کی پیشانی پہ پیار کیا۔ بس تم نے نہیں مارا، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے،
بختاور میری جان، تم نے کچھ نہیں کیا، وہ اللہ کی امانت تھی، اسے اللہ کے پاس ہی جانا تھا۔ بس خبردار خود کو الزام دیا تو۔ دورینا نے حداد کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ حداد نے بختاور کو سنبھالتے ہوئے دورینا کو دیکھا اور اسے نرمی سے اشارہ کیا کہ حنان کے پاس جائے، وہ اپسیٹ ہو گیا ہوگا۔ جانتا تھا وہ سکندر اور سکندر سے جڑے رشتوں سے بہت محبت کرتا ہے اور انہیں دکھ میں دیکھ نہیں سکتا۔ دورینا نے نم آنکھوں سے سر ہلایا اور چل پڑی۔ بیگم، جتنا رونا ہے رو لو، مگر خود کو الزام مت دینا، میری مارننگ سٹار۔ اس نے بختاور کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا جبکہ وہ اس کی شرٹ میں منہ دیے اپنا غم ہلکا کر رہی تھی۔ 2 گھنٹے بعد بختاور رمشا کے سینے پہ سر رکھے پتہ نہیں کتنی بار رو چکی تھی، جبکہ خود رمشا کی بری حالت تھی۔ بختاور کو ایک غم کم تھا جو کہ اب ماما کا اتنے عرصے سے غائب ہو جانے کا پتہ لگا۔ اس کی آپی اور ارو اتنی تکلیف میں تھیں جبکہ وہ بے خبری کی دنیا میں زندگی گزار رہی تھی۔ ماما آئیں گے تو کیا منہ دکھائے گی انہیں کہ انہوں نے ساری زندگی اس کے لیے اتنا کیا، وہ ان کی بیوی اور بیٹی کو ایسے بے سہارا چھوڑ گئی۔ جتنا سوچتی اتنا رونا آتا۔ بس میری جان، تمہیں اندازہ نہیں ہے، تم نے آپی کو بہت خوش کیا ہے۔ آپی کو کیا چاہیے تھا؟ اس کی بختہ مکمل صحتیاب ہو کر ہمارے پاس واپس آ جائے۔ ہاں بس بخت میری خاطر، ماموں کی خاطر چپ ہو جاؤ۔ مجھے معاف کر دیں آپی، میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی، یہ تو رو رو کر بے ہوش ہو جائیں گی۔ تم جاؤ نا اسے منانے۔ حداد صوفے پہ بیٹھے ارو کو اپنی گود میں بٹھائے کہہ رہا تھا، جو غور سے انہیں دیکھتے ہوئے حداد کو دیکھنے لگی، پھر بولی، یوں بتائی نانا کہ می نوٹ ڈسٹرب دیم، دے وانٹ ٹو کرائی کاز آپی مسی پاپا اینڈ ممی۔ آپی نہیں تو روکا تھا نا، آپ نہیں تو روکا تھا نا ماما، میری زبان، آپ نہیں تو روکا تھا نا نانا کہ آپی اور ممی کو رونے دینا ہے کیونکہ وہ ہم سب کو یاد کر رہی تھی، لیکن یہ تو ٹینکی خالی کر کے چھوڑیں گے بیبی۔ کین وی برنگ چاکلیٹ سو دے کین بی ہیپی؟ ان کو چاکلیٹ نہیں، ان کو جو چاہیے وہ کہیں ملنے کو نہیں دے رہا، بس نازل ہو تو تھوپوں۔ اے واٹ نانا، اترو بٹر کپ، دونوں کو چپ کرواؤ، میں آیا۔ حداد فون لے کر بیک یارڈ میں جانے لگا جب اس نے دیکھا ارہا بختاور کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کر کہہ رہی تھی، آپی نو کرائی، می اینڈ ممی ہیئر۔ رمشا مسکرائی اور بخت کی پھر تھوڑی کانپی۔ میری جان، تم نہ ہوتی تو میں نے پاگل ہو جانا تھا۔ اس نے ارہا کو بھینچ لیا۔ آپی یو لو ارو، آپی کو معاف کر دینا، آپی مشکل وقت میں بالکل ساتھ نہیں تھی، آپی بہت بری ہیں۔ نو یو ور سک، نانا سے یو کانٹ کم، نو یو نو بیڈ آپی۔ یا اللہ، اگر ایسا معجزہ ہر کسی کے پاس تسلی دینے کے لیے موجود ہو تو غم کو بھی انسان خوشی خوشی سہ جائے۔ ماما نے بہترین تحفہ دیا ہم سب کو، اللہ تمہیں لمبی اور خوشیوں بھری زندگی دے۔ سب نے آمین کہا جبکہ ارو نے کہا یو ٹو آپی۔ سب کی ہنسی چھوٹ گئی، ارہا بھی سب کے ہنسنے پر ہنس پڑی۔ الان شو می ہز پائکی نانا، لیکن اٹ واز سمپل۔ باقی بریکٹ براک کے پاس بہت اچھی بائک تھی، بٹ ہی واز ناٹ لیٹنگ می ٹچ۔ 6000 باتوں کے بعد ارہا داؤد کو یاد آیا کہ براک اور الان کو موٹر سائیکل ملی ہے جو ان کے پاپا نے ان کو لے کر دی تھی۔ الان کی ارہا کو سادہ لگی جبکہ براک کی بے حد بہترین تھی، لیکن وہی بات نا، براک نے ہاتھ لگانے نہیں دی۔ حداد وقت کے شاپنگ بیگ پکڑے اسے اٹھائے سن رہا تھا۔ تو صحیح کیا نا اس نے، پرنسس بہت خطرناک ہوتی ہیں، اس پر سے گر کر تو پھر اچھوں کو نانی یاد آ جاتی ہے۔ بٹ وائی ناٹ نانا، بیکاز آئی ناٹ ہیو نانی، میرے پاس تو کوئی نانی نہیں ہے، نانا کو نہیں یاد آ سکتا۔ پاگل، اپنی ماں سے سنو گی، میری آپا نانی ہے نا ارو کی، آپ کی ممی کی ممی، ارو بھول کیوں جاتی ہو؟ ارہا سے بات اس کی آپی کی کم کروائی جاتی تھی کیونکہ وہی باتوں میں ایسی بات نہ کر جائے جس سے ان کا پول کھل جائے اور ایک نئی مصیبت کھڑی ہو۔ شی بڑی ممی نانا نوٹ نانی، ہاں ذہین لڑکی وہی نانی ہے، چلو اپنی اس چھوٹی نانی کے پاس چلیں، جیب خالی کروا کر چھوڑے گی۔ نانا می وانٹ بائک۔ اب حداد ٹھہر کر اسے دیکھنے لگا۔ ایکسکیوز می لڑکی، کتنے کی ہو تم؟ حداد نے اسے مصنوعی آنکھیں دکھائی۔ نانا بٹ وی وانٹ، میں بھی چلانا چاہی ہوں۔ چلانا بیبی، مگر ارو ابھی چھوٹی ہے۔
آؤ ڈزنی کی دکان چلتے ہیں، تمہارے شوق دن بدن خطرناک ہوتے جا رہے ہیں، ان لڑکوں سے دور رہنا پڑے گا بھائی۔ ارہا کو وہ کھلونے والی دکان لے آیا، مگر ارہا بڑے بور انداز میں لڑکیوں کے کھلونے دیکھ رہی تھی۔ ایک دم اس کی نظر تلواروں اور لڑکوں کے سیکشن پہ گئی تو اس نے اترنا چاہا۔ ارہا کے شوق کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ حداد اس کو دوسری سمت جاتا ہوا دیکھ کر سمجھ گیا، یہ لڑکی نہیں لڑکا ہی تھی۔ اتنی بڑی تلوار اٹھا کر ارہا چہک کر ہنسی، اس میں شرارت تھی۔ آئی کین اسکیئر باقی، وہ ڈر جائے گا۔ حداد ہنس پڑا۔ اب تم نے وہ مشہور ڈرامہ ارطغرل تو نہیں دیکھ لیا، جو کچھ دیکھتی ہو اس سے انسپائر ہو جاتی ہو؟ مجھے یہ پروناؤنس نہیں کرنا آتا، اوکے، یہ نام ڈرامے کا۔ بٹ نانا، ممی ول ناٹ لائک ہی۔ اتنی بڑی نکلی تلوار سے یاد آیا کہ ممی کچھ دن پہلے اپنے آپ کو ہرٹ کرنے لگی تھی۔ ممی تو تمہارے گنز اور بائک کے شوق بھی پسند نہ کریں سویٹ ہارٹ۔ ارہا اب غور سے اس تلوار کو دیکھ رہی تھی۔ حداد بولا، لینا ہے ارو؟ ویسے تم بڑا ٹرینڈنگ بچہ نکلی ہمارا۔ نو نانا، ممی ول گیٹ اسکیئر، وہ ڈر جائیں گی۔ بلڈ اینڈ یو ول آلسو ہرٹ نانا۔ ارہا کے بات سن کر حداد ساکت ہو گیا۔ ارہا اتنا سوچتی تھی، کبھی کبھی اس بچی کا دماغ اسے ڈرا دیتا تھا۔ ارہا اب ریموٹ کنٹرول کار کو دیکھنے لگی۔ حداد نے گہرا سانس لیتے ہوئے اسے اٹھایا۔ آؤ میری جان، نانا آپ کو کچھ لے کر دیں؟ اسے پیار کرتے ہوئے وہ دوسرے سیکشن میں گھسا۔ خوشی چیک کر رہے ہیں مومبا، اس کی ایسا لگتا ہے جیسے اس نے پرائز باؤنڈ جیت لیا ہو۔ بختاور ارہا کو پیچھے دیکھتے ہوئے حداد کے قریب ہو کر آہستگی سے بولی، جو خود بیک مرر میں اس کی خوشی چیک کر رہا تھا، جو خود سے لگی کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ جب یہ اداس ہوتی ہے بختہ، تو لگتا ہے ہر شے ویرانی میں ڈھل گئی ہو۔ یہ ان 4 مہینوں میں مجھے اتنی جان سے پیاری ہو گئی ہے کہ اس کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ بختاور نے حداد کا ہاتھ پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے گال کھینچے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ پاپا بننے سے پہلے یہ بہترین خطاب حاصل کر چکے ہیں۔ ماما کی کمی کا احساس آپ نے ارو کو ہونے نہیں دیا۔ تھینک یو فار ایوری تھنگ حداد۔ حداد نے ہاتھ اٹھا کر اس کے ہاتھوں کو چوما۔ اس میں شکریہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ارو میری نواسی ہے اور ساتھ میں سالی بھی، تو ڈبل رشتہ ہے۔ ایسے کیسے اس کے لیے میں کیوں کچھ نہ کروں گا؟ اور رہی سکندر کی بات، تو اس نے بھی میری بیوی کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، اتنا تو بنتا تھا۔ آپ اتنے آرام سے ہر خطاب کیسے حاصل کر لیتے ہیں؟ بس دعا ہے میرے ماما آ جائیں۔ حداد، ان کے بغیر میں خود کو بہت اکیلا محسوس کرتی ہوں۔ آپ ہیں، مگر ماما کے بغیر تو لگتا ہے کہ میرے سر پر چھت ہی نہیں رہی۔ ارو کو دیکھتی ہوں تو اس کے حوصلے کی داد دیتی ہوں۔ پاپا کو یاد کرنے کے باوجود نہ کسی کو تنگ کرتی ہے، نہ شکایت کرتی ہے، بالکل ماما کی طرح ہے۔ اپنا درد اپنے دل کے اندر ہی چھپا لیتی ہے۔ ماما کو اب آ جانا چاہیے، میں انہیں بہت مس کرتی ہوں۔ یار بخت، میں تمہیں خوش کرنے کے لیے باہر لایا تھا، وہ آئے گا۔ اس نے کبھی اپنے پیاروں کو اکیلا چھوڑا ہے؟ بہت محبت کرتا ہے وہ، تم سب کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ مایوس ہوگی تو انتظار طویل ہی لگے گا۔ ارہا سے کچھ سیکھ لو۔ ویسے میں تو کہتا ہوں بڑے ہو کر یہ لازمی پولیس آفیسر یا سائیکالوجسٹ بنے گی، وہ بھی ہماری گینگ کی۔ حداد نے بخت کے آنسو صاف کرتے ہوئے آہستگی سے کہہ کر اس کے بال بگاڑے۔ بخت نے منہ دوسری طرف کر کے خود کو سنبھالا۔ ہاں یہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ارو اب پارک اپنی رائڈ میں جاؤ گی یا آپی؟ باقی از گونا بی جیلی۔ وہ اب گھر پہنچے تھے۔ گھر میں ضرورت سے زیادہ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ حداد ایک دم الرٹ ہو گیا۔ بختاور گاڑی سے اترنے لگی کہ حداد نے اس کے بازو کو پکڑ کر روکا۔ کیا ہوا؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ حداد نے بیک مرر میں دیکھا، پھر ڈیش بورڈ سے اس نے گن نکالی۔ بخت کی آنکھیں ایک دم پھیل گئیں۔ ذرا آگے ہونا تاکہ ارہا مت نظر آئے۔ نانا، وائی وی اسٹاپ؟ بیبی گھر آ گیا ہے نا، آپ اور آپی بیٹھو، میں لائٹس آن کروا کے آتا ہوں، اوکے؟ اوکے آپی۔ جی آپی کی جان۔ حداد نے گن کوٹ کے اندر چھپا کر گاڑی سے باہر نکلا اور گاڑی اس نے لاک کی۔ بخت ارہا کی باتوں کا جواب دے رہی تھی، لیکن اس کی نظریں حداد کی طرف گئیں جو سیدھا مین دروازے کی طرف گیا، مگر وہ رک گیا، پھر تیزی سے گھر کے پچھلے حصے کی طرف بڑھا۔ بخت کا سانس رک گیا۔ وہ دل ہی دل میں قرآنی آیات پڑھنے لگی۔ ایک دم خیال اس کا رمشا کی طرف گیا۔ او خدایا، آپی اس وقت گھر آ جاتی ہیں۔ حداد تیزی سے گن تھامے گھر کے پچھلے حصے میں آیا اور اس نے دیکھا گھر کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ وہ ایک دم فریز ہو گیا۔ ہمت سے خود کو سنبھالے اس نے دروازہ کھولا اور تیزی سے لائٹ آن کی۔
आगे बढ़ा के कोई ड्राइंग रूम से गन थामे उसकी तरफ निशाना करने लगा। हदाद उसी तरफ पीछे होकर ट्रिगर चलाने लगा जब हनान को देखकर चौंक उठा। हनान? हदाद भाई आप? आपने गन क्यों थामी है और पिछले दरवाजे से क्यों आए हैं? हनान ने गहरा सांस लेकर गन नीचे की तो खुद हदाद की जान में जान आई। ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए कि कुछ हुआ है? रिमशा कहाँ पे है? रिमशा की गाड़ी खराब हो गई थी तो उसने कहा ठीक करवा कर घर पहुंचवा दीजिएगा। ठीक करके लाया तो देखा घर काफ़ी अंधेरे में था। उसके बाद उतर कर रिमशा को कॉल करने लगा तो फिर मुझे चीखों की आवाज़ सुनाई दी तो मैं घबरा गया। अभी दाखिल होकर ऊपर जाने ही वाला था कि आप आ गए। चीखे? तो फिर मुंह क्या देख रहे हो? चलो। एक मिनट, सिक्योरिटी अलार्म क्यों नहीं चला? अगर कोई घर में घुसा है तो? वो इसलिए क्योंकि मैं घर के अंदर शरीफाना तरीके से दाखिल हुआ हूँ और मालिकों के दाखिल होने पर अलार्म बजा नहीं करता। अलबत्ता तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ऐसे चोरों और डाकुओं की तरह अंदर क्यों आए हो? और मेरी बीवी अकेली बाहर इस वक्त क्या कर रही थी? ये आवाज़, ये धमकी, ये अंदाज, ये तो उन लोगों ने अंधेरे हॉल की तरफ किसी का साया देखा जो आहिस्तगी से चलता उस तरफ आया। उस शख्स को देखकर उन्हें झटका लगा। ये यहाँ क्या कर रहा है? कुछ घंटे बाद। क्या देख रही हो? देख रही हूँ आज मेरी बहन खुद चलकर मेरे पास आई है, वो भी पुराने वक्तों की तरह। हम दोनों इकट्ठे बैठे इतनी देर से बातें किए जा रहे हैं और तुम कहीं से भी उदास नहीं लगी। रिमशा ने कॉफ़ी को घूरा, फिर गहरा सांस लिया। मुझे लगता था कि मैं कभी खड़ी नहीं हो पाऊंगी। बस मेरी आखिरी मंजिल वही है जहाँ उनकी है। उन्हीं के इंतज़ार में खुद के साथ साथ अपना नाम और यादें भी अपनों के जहन से मिटा दूंगी। अंदर तकलीफ़ को मिटाने की खातिर मैंने बेहिसी का लिबादा ओढ़ लिया, मगर ये एहसास न कर पाई कि मेरी बेहिसी भी किसी को मार सकती है, और वो किसी को नहीं, मेरे मामू और बेटी को मार रही थी। और फिर बस जाग गई ममता। कहते हैं औरत सब रिश्ते खो जाने पे सब्र कर लेती है, मगर औलाद के खो जाने का गम इंसान को वाकई जीते जी मार जाता है। मैं सोच भी नहीं सकती कि अरू मुझसे अब एक लम्हा भी दूर हो। मैं शायद जिंदा हूँ तो इरहा की वजह से। अब मुझे उसके लिए ही जीना है। दुरैना ने उसके घुटने पे हाथ रखा। तुम उसके लिए जियो रिमशा, मगर सिकंदर भाई के मामले में मायूस मत होना, वो इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। रिमशा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो अब इस बात पे सोचना और यकीन करना छोड़ चुकी है। मुर्तज़ा को लाती क्यों नहीं हो? माशाल्लाह अब ज़रा खड़े होकर चलने की कोशिश करने लगा है। वो अब मुर्तज़ा को देखने लगे जो ज़मीन पर लेटा फीडर मुंह में डाले उलट पुलट हो रहा था। उन दोनों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई। हनान परेशान हो रहे थे कि इतना बोलता क्यों नहीं है और इसने चलना फिरना क्यों शुरू नहीं किया। अरू तो इस उम्र में ये दोनों काम कर चुकी थी, अब तो ऐसे पटर पटर बोलती है कि यकीन नहीं आता वो सिर्फ 2 साल की है। हर बच्चे का अपना वक्त होता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अरू का माहौल देखो, फिर हर आम घराने से मुख्तलिफ, वहाँ सब कुछ एबनॉर्मल है। तो हमारी अरू ने कैसे आम बच्चों की तरह बड़ा होना था? वहाँ एक बच्चा नहीं था जिसको अरू देखती। वक्त होती तो शायद चक्कर कुछ और होता। अल्लाह का शुक्र, बख्तावत ठीक हो गई। चाचू को देखा कैसे फिर से खुश रहने लगे हैं। 2 जहां की खुशियां लौट कर वापस आने की बात ही कुछ और होती है ना मिशे। मेरी दुआ है कि मामू के चेहरे से मुस्कुराहट ना हटे। मेरी वजह से बहुत सफ़र किया है उन्होंने। मेरे माँ बाप को मेरी तकलीफ़ की भनक न लगे, खुद बेशक तकलीफ़ से पागल होते रहें। बस फिक्र थी तो मेरी और पापा ममा की, सबसे बढ़कर अरू की। जान बन गई है, वो कैसे उसे शॉपिंग पर लेकर जाए बगैर न रह सके। सब समझने लगे हैं कि इरहा चाचू की बेटी है। इतना मिसाली प्यार है दोनों का कि बस नज़र न लगे इस प्यार को। मुझे तो ये हो रहा है कि सिकंदर भाई आएंगे तो कितना जलेंगे। उनकी लाडली इरहा नाना की फ़ैन बन गई। रिमशा ने कॉफ़ी टेबल पर रखकर मुर्तज़ा को उठाया जो फीडर फेंक चुका था। रिमशा के उठाने पर वो खिलखिलाने लगा। रिमशा ने उस पर बोसों की बारिश कर दी। प्यार वो बेशक सबसे करती हो, मगर उसके जहन से उसके पापा हटते ही नहीं। वो इतनी हसास है ऐना कि किसी को बताती नहीं सिवाय मामू और उसके दोस्त अलान के कि वो पापा का इंतज़ार कर रही है। वो कापू बनने की तैयारी कर रही है। वो पापा को मायूस नहीं करेगी, वो मम्मी को परेशान नहीं करेगी। हमने बहुत जल्द बड़ा कर दिया इरहा को। मैंने उसका बचपन ही छीन लिया। उसका लहजा आखिर में भर आया जिसे काबू करके वो मुस्कुराई। है मुर्तज़ा, खाला पागल है ना? खाला हर वक्त रोती धोती रहती है। मेरी जान, तुम तो उसके बचपन के हर लम्हे को एंजॉय करो। बच्चों का पता ही नहीं चलता कब बड़े हो जाते हैं। फिर वो दुरैना के साथ मज़ीद 1 घंटा बिताकर निकल पड़ी। पार्किंग में अपनी गाड़ी की तरफ आई तो उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसने चेक किया तो कोई टेक्निकल इशू था।
اوہ اب کیا کرے وہ؟ اس نے حنان کو کال ملائی جس نے 5 سیکنڈ بعد اٹھا لیا۔ ہاں بولو رمشا۔ بھائی میں آپ کے گھر آئی تھی، گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تو مجھے ذرا دیر ہو رہی ہے، تو میں کیا چابی ریسیپشن پر دے آؤں تاکہ آپ دیکھ لیں؟ ارے نکل کیوں رہی ہو، تھوڑا ویٹ کر جاؤ، میں آ جاتا ہوں نا، تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ نہیں بھائی میں پیدل چلی جاؤں گی، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، یا ماموں واپس آ جائیں تو وہ لینے آ جائیں گے۔ میرا تو مشورہ تھا رک جاؤ، مگر تم گھر جانا چاہ رہی ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن رمشا اندھیرا ہو گیا ہے۔ نہیں بھائی میں مینج کر لوں گی، 20 منٹ کا ہی تو راستہ ہے، ویسے بھی الیکس اور جاوید یہیں کہیں ہوں گے، میں اکیلی تھوڑی ہوں۔ جانے والا میرے پہ نظر رکھنے والے چھوڑ کر گیا ہے، وہ آخر میں تلخی سے بولی۔ حنان خاموش رہا۔ ٹھیک ہے، تم چابی ریسیپشن پر دے آؤ اور دھیان سے جانا، ٹھیک ہے؟ حنان سے بات کرنے کے بعد چابی دے کر وہ پیدل چلنے لگی۔ رات گہری اور سردی ذرا بڑھنے لگی تھی، اس کی ناک اور گال کافی حد تک گلابی ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ رگڑ کر جیکٹ کی جیب میں ڈالے۔ وہ خالی سوچوں میں نم زمین کو گھورے جا رہی تھی۔ آج اس کی سوچ میں کوئی نہیں تھا، سکندر بھی نہیں۔ وہ سکندر کو سوچنا نہیں چاہتی تھی، ورنہ اسے پتہ تھا جتنی بھی دوائیاں کھا لے، جتنی سانس لینے والی ورزش کر لے، اس کا ہر حال میں دم گھٹے گا، اور خود کو بچانے کے لیے وہ ایسے ہی دہلا دینے والے قدم اٹھائے گی جس سے ارہا اثر انداز ہوگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی، حالانکہ اس کے بازو جل رہے تھے، ایک بار پھر کٹنے کو بےتاب تھے، مگر وہ اب خود پہ ظلم نہیں کرے گی۔ ایک دم طبیعت سے یاد آیا تھا کہ اس کی دوائی ختم ہو گئی ہے۔ اوہ اسے علاج بھی رات کے وقت لینی تھی۔ اس نے بیگ میں چٹ ڈھونڈی ڈاکٹر کی جس کے بغیر وہ میڈیسن نہیں لے سکتی تھی۔ اس نے دیکھا اسے مل گئی تھی۔ وہ فارمیسی جانے کا سوچ کر دائیں جانب بڑھ گئی۔ اس طرف راستہ بڑا خاموش تھا، اس سائڈ کی دکانیں وغیرہ جلد بند ہو جاتی تھیں، بس کھلے ہوئے تھے تو پب، بار وغیرہ۔ بار کا خیال آتے ہی اسے خود پہ افسوس ہوا۔ اگر اس دن وہ قدم اٹھا لیتی تو سکندر بے شک معاف کرتا نہ کرتا، وہ خود کو کبھی معاف نہ کر پاتی۔ وہ سکندر کی محبت کی توہین کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کی تربیت پہ بھی ٹھوکر مارنے لگی تھی۔ آنکھیں پھر جلنے لگی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ اپنی سوچ میں نہ جانے کہاں گم ہونے لگی جب کسی نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ ایک دم اس کے اندر کے چوکس بندی نے بڑے زور سے وہ کوہنی اس کی پستی پہ ماری، اور یہ اس کی ٹریننگ کا کمال تھا، وہ بندہ کراہ کر پیچھے ہوا۔ اس سے پہلے رمشا اس کی طرف دیکھتی، کسی نے اس کی گردن پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ اس سے پہلے وہ کوئی رد عمل دکھاتی، کسی نے چھری اس کی گردن پہ رکھی اور دوسری زبان میں اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ رمشا نے گھٹنے کا استعمال کیا، مگر اسی وقت دوسرے ساتھی نے اس کا بیگ کھینچا۔ اس نے بازو میں زور پیدا کر کے ایک بار پھر اس سامنے والے شخص پہ زوردار حملہ کیا۔ وہ اس لڑکی سے توقع نہیں کر رہا تھا۔ اب رمشا اگلے والے سے اپنا بیگ کھینچ کر مکہ مارنے لگی تو وہ جو پیچھے ہو کر اپنے پیٹ کو پکڑنے لگا تھا، اس نے رمشا کو زخمی کرنے کا فیصلہ کیا کہ ایک عجیب سا سکوت پھیل گیا، اور وہ بندہ ایک دم دھڑام کر کے گرا۔ اگلے بندے نے اپنے ساتھی کو گرتے ہوئے اور اس کی گردن سے نکلتے خون کو دیکھا تو وہ کانپ گیا۔ وہ پیچھے ہٹا۔ رمشا جو اس کے منہ پہ مکہ مارنے لگی تھی، اس سے پہلے ان کے درمیان ایک اور بندہ آ گیا۔ اس نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا اور بڑی پھرتی سے اس کو مار دیا۔ رمشا کی سانسیں رک گئیں، پھر چھری اس کی گردن پہ ایسے پھیری جیسے کوئی مکھن لگانے کے لیے چھری پھیری جاتی ہو، مگر یہ کیا! وہ اس کا منہ بند کر کے اس کی چیخوں کا گلا گھونٹتا اسے گرا چکا تھا۔ یہ کون کرتا ہے بچانے کے لیے کہ بس مار ہی دو، وہ بھی چند سیکنڈ میں بنا کسی مزاحمت، شور، مار دھاڑ کے؟ بس مہارت سے مار دیا کہ آواز بھی نہ نکلی۔ اس کے خود کے منہ سے دہلا دینے والی آواز نکلنے لگی کہ اس نے خود کے منہ پہ ہاتھ رکھا، پھر کسی نے اسے باہوں میں لیا۔ تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا میری جان، میں ہوں تمہارے پاس۔ یہ خوشبو، یہ آواز، نہیں نہیں، میں ایک خراش بھی نہیں آنے دوں گا تم پر۔ یہ اس کا سخت لہجہ، نہیں۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ رمشا نے اس گھٹن سے بچنے کے لیے اسے زوردار دھکا دیا۔ وہ جو پیار سے سنبھال کر کچھ کہنے لگا، ایک دم اس کے تیش میں دیے گئے دھکے سے وہ حیرت سے پیچھے ہوا۔ ایسے نہیں ہو سکتا، نہیں، میں اس دھوکے میں نہیں آؤں گی۔ جب واپس نہیں آنا تو ایسے مت آئیں، بار بار مت آئیں۔ مجھے مارنا چاہتے ہیں، مجھے ختم کر کے سکون ملے گا۔ اللہ، میرے اللہ، اب بس اور نہیں دیکھ سکتے خود کے بغیر خوش؟ میرے ہاتھوں خون کروا دیا، ان دو بندوں کو میرے ہاتھوں مروا دیا۔ وہ گرا کر اس پہ حملہ کرنے لگی۔ اسے لگا یہ وہی الوژن ہے جو بار بار اس کو ہانٹ کرتا ہے، جو اس کا پیچھا مرتے دم تک نہیں چھوڑے گا، جب تک کہ وہ خود کو نہ مار لے، جب تک وہ پوری دنیا کو ختم نہ کر لے۔
تب تک اس کی جان نہیں چھوڑے گا۔ وہ اس کو دھکے دیتی، اپنے آپ کو جھٹکتی چیخ رہی تھی، بس غائب ہو جاؤ خدارا، رحم کھاؤ۔ کیا محبت کرنا اتنا بڑا جرم ہو گیا؟ وہ اس فریب سے بس اب نکل آنا چاہتی تھی۔ شیرو مر گیا تو یہ بھی مر جائے۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ تم ظالم بے رحم، میرے ہاتھوں قتل کروا دیا۔ تم مجھے اپنے جیسا بنانا چاہتے ہو؟ وہ ہسٹیرک ہو گئی۔ وہ جو اب تک بالکل ساکت کھڑا تھا، ایک دم اس کو لڑکھڑاتے دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھتے، اسے اپنی باہوں میں لیتے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کیا تھا۔ رے ہوش میں آؤ، سنبھالو خود کو۔ تم نے نہیں، میں نے مارا۔ رمشا، پاگل لڑکی، میں ہوں تمہارا داؤد۔ تم اس وقت نکلو گی تو ایسے حالات سے ہی سامنا کرو گی۔ رمشا، مگر وہ زور سے جھٹکے کھاتی بے قابو ہو رہی تھی۔ بس اب یہ اذیت ختم ہو جائے۔ اس کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ یہ فریب اسے پاگل کر دے گا۔ اس کا داؤد کہیں نہیں تھا۔ رے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ کسی بھی وقت کوئی ان دو لاشوں کو دیکھ لے گا۔ ٹھکانے لگانے والے یہیں آس پاس موجود تھے، مگر اسے رمشا کو یہاں سے نکالنا تھا۔ وہ یہ کام کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر اس کی ہسٹیرک حالت پہ اس نے بے ہوش کر دینے والا انجیکشن نکالا، اور اس کے بعد بھڑکتی ہوئی رمشا 5 ہی سیکنڈ میں اپنے جسم کو سن ہوتا محسوس کرنے لگی۔ اب آئندہ تم ایسے نکلی تو سب کا تو حشر کروں گا، لیکن پہلا تمہیں یاد دلاؤں گا کہ تم کسی کی بیوی ہو جو کہ تم بھول چکی ہو۔ یہ فریب اس کو تانا دے رہا تھا۔ اسے وہ بھول چکی ہے، داؤد کو، اس کی تو، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس کی آنکھیں کھلیں اور وہ تیزی سے اٹھی۔ اس نے دیکھا اس کا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ 1 منٹ تو اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کہاں پہ ہے اور ہوا کیا ہے، مگر جب اس نے سامنے کرسی پہ کسی کو بیٹھے دیکھا تو اسے تیزی سے تھوڑی دیر پہلے کا واقعہ یاد آیا۔ نہیں، وہ شیرو، وہ سکندر نہیں ہو سکتا۔ نو، وہ تو کڈنیپ تھا، میرا داؤد۔ اس نے تیزی سے دل پر ہاتھ رکھا۔ تیزی سے بستر سے اٹھ کر وہ دروازے کی طرف بڑھی اور باہر نکلی تھی کہ کسی نے کھینچ کر اسے دیوار کے ساتھ لگایا۔ وہ چیخنے لگی تھی، لیکن یہ آنکھیں اس کے وجود کو جامد کر چکی تھیں۔ وہ خواب نہیں تھا، وہ حقیقت تھا۔ خون کی مہک اور اس کے گیلے چہرے کو دیکھ کر اس کا جسم پھر جھٹکے کھانے لگا۔ بار بار وہ آواز کانوں میں گونج رہی تھی، تمہیں کوئی ہاتھ تو کیا کوئی گندی نگاہوں سے دیکھے گا تو اس کا انجام موت ہے رے۔ کوئی اور اس کی جان بچا کر کسی کو نہیں مار سکتا تھا، یہ صرف اس کا داؤد کر سکتا تھا۔ اس کا داؤد واپس آ گیا تھا۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of third last episode of the novel Karbun Tibaram by Samreen Shah. نہیں، دل تنگ دم by Samreen Shah. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.